मुजाहिद अस कलम अली यार खान। कमरे में मौत जैसी भयानक और आसेब शिकन खामोशी फैली हुई थी। मुझे एक कुर्सी पर बिठा दिया गया। मैं बेहिस्सो हरकत था और मेरे हलक से आहिस्ता आहिस्ता कराहें सी निकल रही थीं। बिला आखिर जनरल ने मेज़ पर हाथ रखा और मेरे चेहरे की तरफ निगाहें जमा दी। क्या तुम मेरे सवालात का जवाब देने के लिए तैयार हो? जनरल, अगर मेरे हलक से आवाज़ खींच सकते हो तो ज़रूर खींच लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। भूख की शिद्दत और नकाहत की बिना पर मैं खुद बोलने से कासिर हूँ। एक लम्हे को उसके चेहरे पर तगय्युर के आसार पैदा हुए, लेकिन उनमें हमदर्दी का कोई अंसर नहीं था। फिर उसने एक तरफ बैठे हुए एक और ऑफिसर से पूछा, क्या इसे भूखा प्यासा रखा गया है? मुझे मालूम नहीं सर, हिमाकत है। ये इस हालत में हमें क्या बता पाएगा? पहले इसकी हालत दुरुस्त करो। जनरल के चेहरे पर शदीद नागवारी के आसार पैदा हुए और कमरे में इज़्तिराब की लहर दौड़ गई। पूछ-गुछ से मेरी गुलू खुलासी हो गई थी। मुझे वापस एक कमरे में लाया गया और इस बार मेरे लिए काफ़ी एहतमाम किया गया। खाने को ज़्यादा चीज़ें नहीं दी गई थीं, बल्कि बहुत हल्की और नफीस ग़िज़ाएँ थीं। उसके साथ ही एक डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन भी दिए जो गालिबन ताकत के थे। इससे मेरी कैफियत बहाल हो गई और तकरीबन 24 घंटे के बाद एक बार फिर मुझे उसी अदालत में पेश कर दिया गया जो मेरे बारे में पूछ-गुछ करके मेरी तकदीर का फैसला करने वाली थी। वही जनरल मेरे सामने था। मुझे बेहतर हालत में देखकर वो मुस्कुराया और कहने लगा, कहो अब कैसी कैफियत है तुम्हारी? शुक्रिया जनरल, तुम्हारी मेहरबानी है, अब मैं ठीक हूँ। अच्छा, तो तुम्हारा नाम आकिर तौरद है? मैं इससे इनकार नहीं करूँगा। मैंने जवाब दिया। फ़लस्तीन के बाशिंदे हो? नहीं, बैरूत में पैदा हुआ और वहीं ज़िंदगी गुजारी है। एटमी मामलात की किस हद तक मालूमात रखते हो? ज़्यादा नहीं जनरल, बस बहुत थोड़ी सी। मैंने जवाब दिया। किसी एटमी इदारे से बाकायदा मुंसलिक रहे हो? हाँ, मैंने एक एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट में कुछ अरसा काम किया है। मैंने जवाब दिया। वो कागजात कहाँ हैं जो तुमने हमारे एटॉमिक डिपार्टमेंट से उड़ाए थे? मेरे पास महफूज थे, लेकिन अब नहीं हैं। मैंने जवाब दिया। किस शक्ल में थे वो? मैंने उनकी माइक्रोफिल्में बनाई थीं। मैंने जवाब दिया। तुम्हारे पास माइक्रोफिल्में बनाने का सामान कहाँ से आया? मैं ये सामान लेकर इंस्टीट्यूट में दाखिल हुआ था। मैंने कहा। तुम इस सिलसिले में अपने डिपार्टमेंट को किस हद तक इतलात दे चुके हो? ज़्यादा नहीं, सिर्फ तुम्हारे एटमी तैयारियों के बारे में। इब्तिदा में मैंने कुछ माइक्रो डाइस वगैरह उनके लिए बैरूत भेजे थे। मज़ीद हिदायत क्या मिली थी उस बारे में? कुछ नहीं, मुझसे कहा गया था कि मैं अपना काम जारी रखूं और वो तमाम इतलात और एटमी राज जो मुझे मालूम हो सकते हैं माइक्रोफिल्में और माइक्रो डाइस की शक्ल में तब्दील करके महफूज कर लूँ, ताकि किसी मौके पर मुझे बैरूत पहुँचाया जा सके। तो फिर तुम बैरूत क्यों नहीं पहुँच सके? उसने मेरे बाहर निकलते ही मेरे बारे में इल्म हो गया और तुम्हारे एजेंट मेरे पीछे लग गए। मैंने आहिस्ता से कहा। इस दौरान तुम कहाँ कहाँ छुपते फिरे थे? मैंने जंगलों के रास्ते इख्तियार किए, शहरी आबादियों से दूर रहा था। किसी फ़लस्तीनी एजेंट से इस दौरान तुम्हारा राब्ता कायम नहीं हो सका? अगर राब्ता कायम हुआ होता तो मैं इसराइल में ना होता। मैंने गहरी सांस लेकर कहा। तुम्हारा यहाँ से फ़रार होने का मंसूबा क्या था? मुझे किसी न किसी तरह हीफा पहुँचना था और इसके बाद सारे मामलात फ़लस्तीनी एजेंटों को ही देखने थे। मैंने जवाब दिया। और वो माइक्रोफिल्में और माइक्रो डाइस हमें नहीं मिल सके जो तुमने बना रखे थे। उनकी सही निशानदही करो। वो कहाँ हो सकते हैं? गिरफ्तार होने से कुछ देर पहले तक वो मेरे पास मौजूद थे। आपने उन्हें उस जगह नहीं देखा जहाँ से मुझे गिरफ्तार किया गया था? तुम्हारा सामान मुख्तलिफ जगहों से मिला है, उनमें से किसी सामान में ये चीज़ें मौजूद नहीं थीं। मैं इस सिलसिले में मज़ीद कुछ नहीं जानता। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। तुम ये सोच लो कि इस जुर्म के सिलसिले में तुम्हें क्या सज़ा दी जा सकती है। जनरल ने धमकाया। मैं कुछ नहीं सोचना चाहता, मैंने परेशान लहजे में कहा, मगर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इस भयानक जुर्म का नतीजा सिर्फ मौत है। तुम तहरीरी तौर पर इस बात का इकरार कर लो कि तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन की जानिब से तुम हमारे एटॉमिक डिपार्टमेंट में तखरीबी कार्रवाई कर रहे थे। मुमकिन है इस तरह तुम्हारे लिए कहीं से कुछ सिफारिशात हासिल हो सके। जनरल के ये अल्फाज महज बहलावा थे जिनकी हकीकत मैं अच्छी तरह जानता था।
میں تمہیں کوئی تحریر نہیں دے سکتا، گویا تم میری دی ہوئی مہارت سے فائدہ اٹھانے کے ذرا بھی خواہش مند نہیں ہو۔ کوئی بات نہیں، تم جیسے لوگوں کی موت یا زندگی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ تمہارے بارے میں آخری فیصلہ کر لیا جائے گا۔ اور اپنے آدمیوں کو آواز دی، اسے اس وقت تک کے لیے لے جاؤ جب تک میں اس سلسلے میں دوسری ہدایات نہیں دیتا۔ اس نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے سلسلے میں وہ آخری فیصلہ کیا کیا گیا یا کیا کیا جائے گا، لیکن بہت اور قید و بند کے علاوہ اور کچھ میرے مقدر میں نہیں تھا۔ مجھے عمارت کے اسی کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں سے نکال کر ان لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ آئندہ میرے لیے وہ سہولتیں نہ رہیں گی جو اب تک مجھے فراہم کی گئی تھیں۔ جنرل کو مجھ سے جو کچھ معلوم کرنا تھا کر چکا تھا، اور اب مجھے اس تحریری بیان کے لیے مجبور کیا جائے گا جس کے تحت میں اپنے جرائم کا اعتراف کروں۔ میں سمجھتا تھا یہ صورتحال میرے لیے خطرناک ہو جائے گی۔ عاقل طورد ان لوگوں کے ہاں جس انداز میں کام کر چکا تھا اس کے تحت یقیناً اس کے پاس ان کی کوئی تحریر موجود ہوگی، اور جب یہ تحریر میری تحریر سے نہیں ملے گی تو میرا راز فاش ہو جائے گا۔ لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ تنظیم نے جو کام میرے سپرد کیا تھا میں اسے بحسن خوبی انجام دینے کا خواہش مند تھا، اور کم از کم اس بات سے ایک گونا سکون محسوس ہوتا تھا کہ وہ لوگ مجھے عاقل طورد سمجھ بیٹھے ہیں۔ رات کو میں اسی نرم بستر پر سویا تھا جو اس کمرے میں موجود تھا اور جس پر بہتر طور پر نیند آ جاتی تھی، لیکن جب میں جاگا تو محسوس ہوا میں اپنے بستر پر نہیں ہوں۔ نہ جانے کیا ہوا، میں نے گھبرا کر اپنے اطراف اندھیرے میں ہاتھ سے ٹٹولا اور دفتن میری ریڑھ کی ہڈی میں سر سی لہر دوڑ گئی۔ مجھ پر انکشاف ہوا کہ جس جگہ میں قید ہوں وہاں زمین گیلی ہے اور ٹھنڈک بھی ضرورت سے زیادہ ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے بدن پر ہاتھ پھیر کر دیکھا تو مزید خوف کا شکار ہو گیا۔ میرے بدن پر لباس نہیں تھا، صرف زیریں حصے میں ایک چھوٹا سا لباس موجود تھا۔ لیکن یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ یقیناً مجھے بے ہوش کرنے کے بعد انہوں نے یہ کارروائی کی ہوگی، لیکن مقصد میرے ذہن میں سوال ابھرا اور پھر میرے ذہن نے خود ہی اس کا جواب بھی دے دیا۔ وہ لوگ مجھے سزا دے رہے تھے۔ ممکن ہے میرے بارے میں آخری فیصلہ یہی کیا گیا ہو کہ میں اس جگہ دم توڑ دوں، لیکن یہ جگہ ہے کہاں؟ تاریکی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، اطراف میں ایک عجیب سی نمی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ٹٹول کر دیکھا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہاں پانی ہے۔ پھر ایک اور احساس بھی ہوا، کمرے کے نیچے پانی کی مقدار بڑھتی جا رہی تھی، پانی جو برف کی مانند سر تھا۔ میں پھرتی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ معلوم نہیں کہاں سے یہ پانی ٹھنڈا اس جگہ آ رہا تھا۔ میرے بدن میں تھر تھری سی دوڑ گئی۔ چند لمحوں کے بعد میں نے پانی کی سطح مزید اونچی ہوتی ہوئی محسوس کی اور میں بے اختیار پاگلوں کی طرح اٹھ کھڑا ہوا، لیکن دوسرے ہی لمحے میرے حلق سے چیخ سی نکل گئی۔ آنکھوں کے آگے چنگاریاں سی اڑنے لگیں۔ میرا سر بری طرح سے کوٹھی کی چھت سے ٹکرایا۔ اس کا مقصد تھا کہ چھت بہت نیچی ہے۔ میں نے آگے بڑھنا چاہا مگر زمین پھسلن تھی اور میں بری طرح گرا۔ سر دیوار سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ مجھے کسی قبر میں دفن کر دیا گیا تھا غالباً۔ یہ تاریک قبر میری آرام گاہ تھی۔ میں نے سوچا۔ پانی آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا تھا اور اب میں ایک ہولناک موت کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا۔ اگر یہ پوری قبر پانی سے بھر گئی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں، سوائے اس کے کہ دیواروں ٹٹول کر اس قبر کا دروازہ تلاش کروں۔ میں بے اختیار ادھر ادھر ہاتھ پیر مارنے لگا اور پھر دفتن مجھے محسوس ہوا جیسے میرے ہاتھ کے دباؤ سے کوئی چیز اپنی جگہ سے کھسکی ہو۔ میں نے اس جگہ کو مزید دبانا شروع کر دیا اور اس طرح ایک خلا سا نمودار ہو گیا جس کے دوسری جانب پھیکی میلی اور زرد سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ لیکن اس تاریک قبر میں کسی خلا کا نمودار ہو جانا میرے لیے بہت ہی نیک فعل تھا۔ میں یہ جانے بوجھے بغیر کہ دوسری جانب کیا ہے اس طرف لپکا۔ ایک پتلی سی سرنگ تھی یہ جس میں دوڑا نہیں جا سکتا تھا مگر صرف رینگا ہی جا سکتا تھا، کیونکہ آگے چل کر وہ مزید تنگ ہوتی چلی گئی، اور جب میں اس کے دوسرے سوراخ پر پہنچا تو مجھے محسوس ہوا یہ قبرنما کوٹھی میں ہوا کے لیے راستہ بنایا گیا ہے۔ نیچے گہرائی تھی جس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ کتنی ہے۔ عجیب و غریب جگہ تھی اور اس کی تخلیق کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی تھی، سوائے اس کے اور کیا کہا جا سکتا تھا کہ یہ ان لوگوں کا کوئی اذیت خانہ تھا، لیکن وہاں سے نکلنے کے انتظامات بھی کر رکھے تھے۔ غالباً وہ مجھے احساس دلانا چاہتے تھے کہ موت کتنی بھیانک اور اذیت ناک ہوتی ہے
اور اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ میں ان کی ہدایات پر عمل کروں۔ لیکن جنرل نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تھا، میرے جرائم کی سزا موت اور صرف موت ہے۔ وقت کا کوئی تعین نہیں کیا گیا تھا۔ یہ سب سوچ کر میرے اعصاب جواب دیتے جا رہے تھے، لیکن ایسا تو بارہا ہوا تھا۔ بہرحال اس مقام سے نیچے کودنا ضروری تھا۔ میں واپس اس قبر میں نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور نیچے چھلانگ لگا دی، لیکن میرا اندازہ غلط تھا۔ وہ جگہ زیادہ بلندی پر نہیں تھی، زیادہ سے زیادہ 10 یا 11 فٹ نیچے کودنا پڑا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے ٹخنوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں۔ نیچے گر کر میں تھوڑی دیر تک ہانپتا رہا۔ آنکھیں خود بخود بند ہو گئی تھیں، لیکن بالآخر بدن میں تحریک پیدا ہوئی۔ ٹانگوں میں شدید اینٹھن ہو رہی تھی، دونوں پسلیوں میں جیسے سوئیاں سی چبھ رہی تھیں۔ یہاں بھی اندھیرا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آہستہ آہستہ میری آنکھیں تاریکی میں دیکھنے کی عادی ہو گئیں۔ سردی کا وہ احساس جو ٹھنڈے یخ پانی سے پیدا ہو گیا تھا زائل ہونے لگا۔ یہ بھی کوئی ہال نما کمرہ تھا اور وہ سرنگ اس کمرے ہی میں ختم ہوتی تھی۔ میں اس کمرے کا دروازہ تلاش کرنے لگا، پھر میری نظر دروازے پر پڑی اور میں اس طرف بڑھ گیا۔ قریب پہنچا ہی تھا کہ دروازہ کسی نے دھکا دے کر کھول دیا۔ دن کا وقت تھا۔ میری آنکھیں چونکہ اس وقت تاریکی سے مانوس تھیں، اسی لیے دروازہ کھلنے سے جو روشنی اندر آئی اس نے میری آنکھیں بند کر دیں اور میں تھوڑی دیر کے لیے اندھا ہو گیا۔ میں نے پھرتی سے آنکھوں پر دونوں ہتھیلیاں رکھ لیں۔ اس طرح کچھ سکون محسوس ہوا، لیکن اس دوران میرے دونوں بازو پکڑ کر باہر گھسیٹ لیا گیا۔ البتہ آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ میں اندھوں کی طرح ان کے ساتھ گھسیٹتا رہا اور تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے مجھے زمین پر دھکا دے دیا۔ زمین پر گرنے کے بعد میں کسی زخمی کتے کی طرح ہانپنے لگا، لیکن آنکھیں کھولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ بہرحال میں نے یہ کوشش کی اور آنکھیں کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ میرے عین سامنے ایک یہودی افسر کھڑا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا اور آنکھوں میں میرے لیے سوائے نفرت اور حقارت کے کچھ نہیں تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ وہ میرا لباس میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، لو اپنا لباس پہن لو۔ میں نے خاموشی سے اس سے اپنا لباس لیا اور اپنے بھیگے ہوئے بدن پر لباس پہن لیا۔ اس کے بعد اس شخص نے کسی کو آواز دی اور 2 آدمی میرے نزدیک آ گئے۔ انہوں نے پستول میری کمر پر رکھ کر مجھے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور چند لمحوں بعد مجھے ایک اور کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرہ خالی تھا اور مجھ سے ایک بینچ پر بیٹھنے کے لیے کہا گیا۔ تھوڑی دیر کہا گیا جس پر فوم کی گدیاں رکھی ہوئی تھیں۔ جب میں بینچ پر بیٹھ گیا تو تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں چند سلائس اور دودھ کا ایک گلاس رکھا ہوا تھا۔ دل تو نہیں چاہتا تھا کہ ان حالات میں کچھ کھاؤں پیوں، لیکن زندہ رہنے کے لیے آرزو کسی نہیں ہوتی۔ چنانچہ میں نے صبر و شکر کے ساتھ دودھ کا وہ گلاس حلق میں انڈیل لیا۔ البتہ سلائس کو میں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ شدید بھوک کے باوجود کچھ کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ دودھ کا گلاس اور سلائس لانے والا خالی برتن اٹھا کر باہر نکل گیا۔ دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ میں خاموشی سے ایک کونے میں جا پڑا۔ اب دل میں کوئی احساس نہیں تھا۔ معلوم نہیں آنے والے وقت میں میرے ساتھ کیا سلوک ہوتا۔ ظاہر ہے یہ لوگ مجھے زندگی تو دیں گے نہیں، موت بھی آئے گی تو اپنے نام سے نہیں بلکہ ایک اور دوسرے نام سے اسے اپنانا ہوگا۔ لیکن کچھ بھی تھا، میرے ذہن میں جو مقصد تھا، میں ان حالات میں بھی اس کے لیے مخلص تھا۔ جان جا رہی تھی تو کم از کم اس ایک مقصد کے لیے کام کرتے ہوئے جس کے لیے میں نے اپنا مستقبل تاریک کر لیا تھا۔ تنہائی کے لمحات گزرنے لگے۔ سوچوں کے دائرے کبھی وسیع ہوتے، کبھی سکڑ جاتے۔ نیند مہربان ماں کی طرح منتشر ذہن کو پرسکون کر رہی تھی، اور اس وقت بھی نیند نے مجھے زیادہ دیر ذہنی انتشار کا شکار نہیں ہونے دیا۔ بیدار ہوا تو تاریک رات تھی، ماحول سائیں سائیں کر رہا تھا اور بقیہ وقت جاگتے ہوئے گزرا، یہاں تک کہ صبح کی روشنی نمودار ہو گئی۔ صبح کی روشنی میں مجھے اسی افسر سے ملاقات کرنا پڑی جو پہلے بھی مجھ سے مل چکا تھا۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، خوش نصیب ہو کہ موت کے جبڑوں سے واپس نکل آئے ہو۔ وہ کس طرح آفیسر؟ مجھے میری خوش نصیبی کی تفصیل تو بتا دیجئے۔ جنرل نے تمہارے لیے موت کا حکم دیا تھا، لیکن تل ابیب سے ہدایات ہیں کہ تمہیں یہاں سے براؤڈو کیمپ پہنچا دیا جائے۔ کچھ اور کاروائیاں کرنی ہیں تمہارے سلسلے میں۔ شاید تمہیں ہلاک نہیں کیا جائے گا بلکہ تمہارے عوض کسی ایسا شخص کو آزاد کرایا جائے گا تو تمہاری ہی حیثیت کا حامل ہو۔ آفیسر یہ خوشخبری مجھے سنا کر ذہنی طور پر بڑا سکون پہنچا رہا تھا، لیکن اس کے رویے میں پھر بھی کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی تھی۔
گزرنے والے شب و روز ہمیشہ ہی کی طرح اذیت ناک تھے۔ غالباً 7واں یا 8واں دن تھا، مجھے اس جگہ سے نکالا گیا اور ایک بند ٹرک میں بٹھا کر تقریباً 4 گھنٹے کے سفر کے بعد ایک جگہ اتار دیا گیا۔ یہ بھی ایک فوجی عمارت تھی جس کی راہداری کا فرش صاف ستھرا تھا۔ ہر کمرے کے باہر فوجی وردی پہنے، ہاتھ میں گنے سنبھالے ایک آدمی کھڑا ہوا تھا۔ کسی نے میری جانب توجہ نہیں دی۔ ایک کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے میرے قدم ٹھٹکے۔ اندر سے کسی کی گفتگو کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن میرے پیچھے آنے والے قوی ہیکل فوجی آفیسر نے میری کمر پر ایک ٹہوکا دیا اور میرے حلق سے کراہ نکل گئی۔ میں اوندھے منہ لڑکتا ہوا ایک دروازے سے ٹکرایا۔ ابھی اٹھ کر سنبھلنے بھی نہیں پایا تھا کہ دوسری ٹھوکر میری بائیں پسلی پر پڑی اور میں تکلیف سے دہرا ہو گیا، تڑپنے لگا۔ میں نے دونوں ہاتھ زمین پر ٹکا کر اٹھنے کی کوشش کی اور کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ آفیسر نے آگے بڑھ کر میرے بال اپنی مٹھی میں جکڑے اور غراتے ہوئے لہجے میں بولا، کوئی ایسا کام مت کرو جو تمہیں زندگی سے دور کر دے۔ میں خاموش ہی رہا۔ وہ مجھے لیے ہوئے عمارت کے آخری حصے میں پہنچے اور پھر انہوں نے مجھے ایک کمرے میں دھکیل دیا۔ شاید یہی براڈو کیمپ تھا جہاں مجھے لایا گیا تھا۔ وہاں کونے میں ایک ٹین کا کنستر اور لکڑی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا۔ دوسرے کونے میں فرش پر 2 کمبل رکھے ہوئے تھے۔ جگہ خاصی کشادہ تھی لیکن غلیظ تھی، حالانکہ باقی عمارت صاف ستھری محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کمبل جو یہاں رکھے ہوئے تھے ان سے نہ صرف بدبو اٹھ رہی تھی بلکہ ان پر بے شمار کھٹپل بھی رینگ رہے تھے۔ میں نے چھت کی طرف منہ اٹھایا اور حلق سے عاجزانہ آواز نکالی، میرے معبود، مجھے استقامت عطا فرما۔ میں نے ایک نیک مقصد کے لیے اپنی زندگی وقف کی ہے۔ بے شک میرے دل میں آج بھی یہ خواہش ہے کہ میں فلسطینیوں کو ان کے گھر واپس دلانے کے لیے مزید جدوجہد کروں، لیکن اگر موت میرا مقدر بن چکی ہے تو کم از کم مجھے ایسی اذیتناک موت نہ دے۔ آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، دل پر ایک رقت کا عالم طاری تھا۔ معلوم نہیں کیوں میں ایسی کیفیت کا شکار ہو گیا۔ عذاب مسلسل سے کچھ اکتاہٹ سی پیدا ہونے لگی تھی۔ کوئی فیصلہ تو ہونا چاہیے، خواہ وہ موت ہی کا کیوں نہ ہو۔ نہ جانے کب تک اسی عالم میں پڑا رہا اور پھر جیسے دل کو قرار سا آ گیا، میں پرسکون ہو گیا اور صبر سے وقت گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت قید خانے کی رات بلا شبہ بڑی کٹھن رات تھی۔ کھٹمل بدن پر رینگ رہے تھے اور کاٹ رہے تھے۔ بدن پر جگہ جگہ درد ہو رہا تھا، لیکن صبح کو یہ کھٹمل پیٹ بھرنے کے بعد مختلف کونوں خدروں میں جا گھسے۔ کوئی کام تو مجھے بھی نہیں تھا، چنانچہ فیصلہ کیا کہ اس کوٹری کو کھٹملوں ہی سے پاک کر دوں۔ میں نے تلاش کر کے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ ایک مشغلہ ہاتھ آ گیا، پھر میرے لیے ناشتہ آیا۔ اس کوٹری میں میں نے کئی دن رات گزارے۔ خوراک مجھے باقاعدگی سے اور معقول مل رہی تھی۔ اس دوران اور کوئی قابل ذکر بات نہیں ہوئی۔ 8ویں یا 9ویں دن صبح دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور یہودی سپاہیوں نے ایک دراز قد شخص کو کمرے میں دھکیل دیا۔ اس کا چہرہ خون سے لت پت تھا اور لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں نے حیرت سے اس زخمی شخص کو دیکھا جس کی ایک آنکھ بری طرح سوجی ہوئی تھی۔ سخت اذیت دی گئی تھی اسے۔ وہ زمین پر گر کر تشنجی انداز میں اپنے بدن کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسرائیلی سپاہی دروازہ بند کر کے چلے گئے تو میں نے بے اختیار اس کی طرف دوڑ لگائی اور اسے سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کی، لیکن دفعتاً اس شخص کے حلق سے خونخوار غراہٹ نکلی اور وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں بری طرح اس کی لپیٹ میں آ گیا، لیکن پچھلے چند دنوں سے چونکہ غذا باقاعدگی سے مل رہی تھی، اسی لیے جسمانی قوتیں اس حد تک ناکارہ نہیں ہوئی تھیں کہ میں اس شخص کو سنبھال نہیں سکتا۔ تھوڑی دیر تک تو میں اس سے ملغوب رہا، لیکن اس کے بعد میں نے ایک زبردست گھونسا اس کی گدی پر مارا اور وہ دیوار سے جا ٹکرایا۔ دیوار سے ٹکرانے کے بعد وہ سیدھا ہوا اور اس کی خوفناک آنکھیں مجھ پر گڑ گئیں، لیکن میں نے اس کے انداز میں ایک تبدیلی محسوس کی۔ وہ اپنی جگہ سے جنبش کرنے کے بجائے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے۔ وہ اپنا پھولا ہوا سانس درست کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بے شک غذا ملنے کی وجہ سے جسمانی قوتیں بحال ہو گئی تھیں، لیکن اندرونی طور پر میں اب بھی کمزوری محسوس کر رہا تھا اور اس شخص سے زور آزمائی کرتے ہوئے مجھے خاصی مشکلات سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھا اور بند دروازے کے نزدیک پہنچ گیا۔
दरवाजे से काफ़ी देर कान लगाए खड़ा रहा। इसके बाद वहाँ से भी हट आया और दोनों हाथ उठाकर मेरे नज़दीक पहुँच गया। मैं अब तुमसे लड़ना नहीं चाहता। कौन हो तुम? ये सब क्या है? ये नामुमकिन है। दोस्त, मैं भी तुम्हारी तरह एक कैदी हूँ। क्या तुम्हारा ताल्लुक़ फ़लस्तीन से है? मैंने उससे पूछा। आह, मेरी ही मानंद बोलते भी हो। मेरा चेहरा देखो, ज़रा गौर करो। मेरे चेहरे पर अगर तुम्हें टूट फूट के आसार नज़र आए तो इसे नज़रअंदाज कर देना और मेरे खदोखाल को जहन में लाने की कोशिश करना। मैंने इसकी बात पर ताज्जुब से बगौर उसकी शक्ल देखी तो मुझ पर एक अजीब इंकशाफ हुआ। मैं हैरत से उछल पड़ा और मेरे मुंह से बेख्तियार एक आवाज़ निकल गई। आकिल, तौरीद। हाँ, उस शख्स के चेहरे का डिज़ाइन बिगड़ा हुआ ज़रूर था, वरना शायद मैं उसको एक ही निगाह में पहचान लेता। ये यकीनन आकिल तौरीद ही था। 100% ये आकिल तौरीद ही था। मेरे जहन में एक लम्हे के लिए भौचाल सा आ गया और मैं पागलों की तरह उसकी शक्ल देखता रह गया। तशद्दुद ने उसका हुलिया बिगाड़ दिया था, लेकिन गौर से देखने पर उसके खदोखाल का अंदाज़ा हो जाता था। अफसोस, मैं खड़ा नहीं रह सकता। क्या तुम मुझे बैठने की इजाज़त दोगे? उसने कहा और फिर दीवार के सहारे ज़मीन पर बैठ गया। क्या तुम आकिल तौरीद ही हो? मैंने पूछा। हाँ, लेकिन तुम कौन हो और मेरे हमशक्ल कैसे हो? उसने कहा। मैंने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जहन में आंधियाँ चल रही थीं। आकिल तौरीद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों अचानक खामोशी का राज मुझे समझ आ रहा था। वो खुद उलझ गए होंगे कि लेकिन कुछ और भी तो हो सकता है। ये शख्स उनकी कोई चाल तो नहीं? मैंने बेख्तियार इससे शनासाई का इजहार कर दिया था। जो तीर कमान से निकल गया था उसे वापस तो नहीं ला सकता था, लेकिन मज़ीद हिमाकत मुनासिब नहीं थी। पहले ये यकीन कर लिया जाए कि दर हकीकत ये आकिल तौरीद वही है या कोई यहूदी चाल। बराह करम मुझे अपने बारे में बताओ। कौन हो तुम? क्या तुम्हारे चेहरे पर मेकअप है? और फिर दफतन वो चौंक पड़ा। उसकी आंखों की कैफियत एकदम बदल गई। वो अपनी जगह से उठा और दोबारा दरवाजे के पास पहुंच गया। उसने पहले ही की माने दरवाजे से कान लगाकर बाहर की आहटें ली और फिर उसी जगह दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक वहशतनाक चमक ऊद कर आने लगी थी। उसने सफाकाना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझ गया। तुम कौन हो? क्या समझ गए? यहूदी कुत्ते बहुत चालाक हैं। वाकई उम्दा चाल चली है उन्होंने। लेकिन मेरे चालाक दुश्मन, तुम उन्हें कुछ बताने के लिए ज़िंदा नहीं रहोगे और मैं तो पागल हो ही चुका हूँ। उसने वहशियाना अंदाज में कहकहा लगाया। एक बार फिर दीवानों की तरह मुझ पर टूट पड़ा। मैं चंद लम्हात के लिए गुजरे हुए वाक़यात भूल गया। इस अजीब और पेचीदा सूरत हाल को संभालना था, लेकिन अगर वो आकिल तौरीद है तो उसे मेरे हाथों नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। चुनाचा मैंने इसके वहशियाना हमलों से बचते हुए भी उसे दीवार से टकराकर ज़ख्मी होने से बचाया और अब वो पूरी तरह मेरी गिरफ्त में था। अगर तुम आकिल तौरीद हो तो होश में आओ। मैं खुद भी तुम्हारे बारे में वही सोच रहा हूँ जो तुम सोच रहे हो। खूब खूब, कौन हो तुम? ज़रा बताओ तो मुझे। वो मेरी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करते हुए बोला। थोड़ी देर के लिए इंसान बनो। मुमकिन है हम दोनों अपनी अपनी जगह दुरुस्त हों। मेरा नाम अली यार खान है। अगर तुम तंजीम से ताल्लुक़ रखते हो तो इसके मखसूस कोड बताओ, मैं तुम्हें उनका जवाब दूंगा। मेरे इन अल्फाज पर उसकी जद्दोजहद में कुछ कमी हुई थी। क्या नाम बताया तुमने? अली यार खान। मुसलमान हो? खुदा के फजल से कलमा पढ़ो, उसने कहा और मैंने उसे कलमा शरीफ सुनाया। जवाब में उसने भी कलमा पढ़ा और इसके बाद किसी कोड की ज़रूरत नहीं रही। उसने निदामत आमेज़ लहजे में कहा, यह सब कुछ फितरी अमल था, ताहम मैं शर्मिंदा हूँ। भूल जाओ इन बातों को। ये बताओ तुम कब गिरफ्तार हुए? चौथा दिन है आज, लेकिन तुम मेरे हमशक्ल क्यों हो? मेकअप है मेरे चेहरे पर। क्या ख़ास तौर से मेरा मेकअप किया है या ये सिर्फ इत्तफाक है? उसने सवाल किया। मुझे एक मिशन पर यहाँ भेजा गया था। तुमने गालिबन इतला दी थी कि तुम इन लोगों के दरमियान घिर गए हो और इन्होंने तुम्हारे रास्ते मजबूत कर दिए हैं। तुम वो राज लेकर बैरूत नहीं पहुँच सकते। आह, क्या मेरा ये पैगाम हेडक्वार्टर को मिल गया था? आकिल तौरीद ने कहा। हाँ, तुम्हारे लिए काफ़ी तशवीश पाई जाती है। हाई कमान को ये नहीं मालूम था कि तुम कहाँ हो। मेरे सुपुर्द ये जिम्मेदारी की गई कि मैं तुम्हारे हमशक्ल की हैसियत से इसराइलियों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लूँ और उन्हें परेशान करता रहूँ ताकि तुम निकल जाने में कामयाब हो जाओ। और अब तक यही करता रहा हूँ, लेकिन कुछ अरसे बाद मैं भी फंस गया।
عاقل تو عورت عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر اس نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، میں شرمندہ ہوں علی۔ کیوں بھائی؟ میں نے تمہارے ساتھ بدسلوکی کی ہے۔ اس خیال کو ابھی ذہن میں جگہ نہ دو۔ میں خود تمہارے اوپر شبہ کرنے لگا تھا کہ یہ اتفاقی حادثہ نہیں تھا۔ میں ان لوگوں کے چنگل میں نہ پھنستا۔ کافی مشکل میں پھنسا دیا تھا میں نے ان لوگوں کو، لیکن ہاں، گرفتار کیسے ہو گئے؟ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر بولا، میں ایک منحوس بیماری کا شکار ہو گیا ہوں۔ کیسی بیماری؟ مجھے مرگی کے شدید دورے پڑنے لگے ہیں۔ اسی دورے کے عالم میں انہوں نے مجھے گرفتار کیا ہے، ورنہ شاید میں ان کے ہاتھ نہیں آتا۔ عاقل طارد نے بتایا۔ میں اس کے لیے افسردہ ہو گیا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے کہا، دورہ ختم ہونے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد میں نے پاگل پن کا ڈھونگ رچایا، ان پر حملہ کرتا رہا۔ کئی اسرائیلی سپاہیوں کو میں زخمی کر چکا ہوں اور محض پاگل بنا ہوا ہوں۔ وہ لوگ مجھے ابھی تک ایک لفظ بھی نہیں معلوم کر سکے۔ اوہ، میں نے آہستہ سے کہا۔ عاقل طارد کسی سوچ میں ڈوب گیا تھا، پھر اس نے گردن اٹھا کر مسکراتے ہوئے کہا، ان لوگوں نے ایک دلچسپ حرکت کی ہے کیا؟ جب انہیں میں دستیاب ہوں گا تو وہ بہت پریشان ہو گئے ہوں گے، کیونکہ وہ تمہیں میری حیثیت سے گرفتار کر چکے تھے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ انہوں نے ہماری صحیح شناخت کے لیے ہی ہمیں یکجا کیا ہو۔ کیا تم یہاں کئی دن سے قید ہو؟ میرا مطلب ہے اس کمرے میں۔ ہاں، کیوں؟ انہوں نے ہماری گفتگو سننے کا کوئی انتظام تو نہیں کیا؟ عاقل طارد نے خطا ظاہر کیا، اور میں بھی چونک پڑا۔ ہم نے جس حد تک ممکن ہو سکا تھا اپنے اس قید خانے کا کونا کونا چھان مارا، لیکن کوئی ایسی شے دستیاب نہیں ہوئی جس سے ظاہر ہوتا کہ ہماری گفتگو کہیں سنی جا رہی ہوگی۔ عاقل طارد کسی سوچ میں گم ہو گیا، پھر اس نے کہا، مسٹر علی، میرے ذہن میں ایک خیال آیا ہے۔ کیا؟ اسرائیلی ایٹمی پروگراموں کی تفصیل میں نے معلوم کی ہے اور اسے اپنے صرف ذہن میں محفوظ رکھا ہے۔ ایک ایسی شکل میں نے اسے ترتیب دیا ہے جو آسانی سے ذہن نشین ہو سکتی ہے۔ تحریری شکل میں وہ کسی بھی قیمت میں ضائع ہو سکتی تھی۔ خوب، میں نے پرخیال نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری یادداشت کیسی ہے؟ کام چلایا جا سکتا ہے، میں نے چونک کر کہا۔ عاقل طارد کا پروگرام میری سمجھ میں آ رہا تھا۔ آئندہ صورتحال کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ممکن ہے ہم دونوں کو قتل کر دیا جائے، ممکن ہے قید کر دیا جائے، یا وہ لوگ ہم دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیں۔ یہ بھی امید کی جا سکتی ہے کہ مجھے یا تمہیں نکلنے کا موقع مل جائے۔ اگر میرے مخصوص طریقے سے تربیت دیے ہوئے پروگرام کو تم بھی ذہن نشین کر لو تو ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہم میں سے کوئی زندہ بچ نکلا تو کم از کم تنظیم کو ان کے ایٹمی پروگرام سے آگاہ تو کر سکے گا۔ اگر تم اس بات کو بہتر سمجھتے ہو عاقل طارد، تو مجھے ایسے انداز میں تفصیلات بتاؤ کہ میں ذہن نشین کر سکوں۔ عاقل طارد کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر اس کی آواز ابھری، اسرائیل کے ایٹمی پروگرام ہمارے لیے مستقل خطرہ بنے رہے ہیں۔ مصری وزیر خارجہ اسماعیل فہمی نے الحرام کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر اسرائیل نے کوئی ایٹمی ہتھیار استعمال کیا تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ اسرائیل نے تردید کی تھی اور کہا کہ اسرائیل ایٹمی طاقت نہیں ہے اور ہم روایتی ہتھیاروں پر انحصار کرتے ہیں۔ اسرائیلی اخبار معارف نے اس قیاس آرائی کی گپ بازی قرار دیا تھا، لیکن حقیقت یہی تھی کہ اسرائیل نے جنم لیتے ہی 1948 میں ایٹمی پروگرام بنا لیا تھا۔ اسرائیل کے پہلے صدر ویزیان کی براہ راست نگرانی میں اسرائیل کے ایٹمی ماہرین نے فاسفیٹ سے نچلے درجے کا یورینیم بنانا شروع کر دیا تھا۔ بھاری پانی تیار کرنے کی تکنیک بھی ان لوگوں نے تلاش کر لی تھی، اور 1953 میں فرانس نے ان ترکیبوں کے معاوضے میں اسرائیلی سائنسدانوں کو اپنے ایٹمی پروگراموں کا مطالعہ کرنے کی اجازت دی تھی۔ پھر جب فرانس نے مقبوضہ الجزائر کے صحرا میں پہلا ایٹمی تجربہ کیا تو اسرائیلی مبصرین وہاں موجود تھے۔ 1950 سے 1960 کے اوائل تک سب سے زیادہ ہتھیار فرانس نے اسرائیل کو دیے، اور 1957 میں اس نے اسرائیل کو اپنا پہلا ایٹمی ری ایکٹر دے دیا، جسے ڈی مونا کے مقام پر نصب کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اسرائیل نے ایٹمی تیاریاں زبردست پیمانے پر شروع کر دیں، اور اس طرح وہ اپنے حریف امریکہ کو بھی بے وقوف بناتا رہا۔ اس نے کئی چھوٹے ری ایکٹر بھی لگائے جن سے پلاٹینیم حاصل کیا جاتا رہا۔ یہ ری ایکٹر سال بھر میں 9 کلو گرام پلاٹینیم تیار کرنے کے قابل ہیں۔ 20 کلو ٹن کا ایک ایٹم تیار کرنے کے لیے 9 کلو پلاٹینیم کافی ہوتا ہے۔ بہرطور یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ 1973 میں جب جنگ چھڑی تو اس وقت اسرائیلیوں کے پاس ایٹم بم کا ایک چھوٹا سا ذخیرہ موجود تھا۔
دھیمی مونا کی فضا اور ارد گرد کے علاقے کی زبردست حفاظت کی جاتی ہے، چونکہ وہاں ایٹم بموں کا ذخیرہ موجود تھا۔ شاید تمہیں یاد ہو کہ 1973 میں لیبیا کا ایک مسافر بردار طیارہ بھٹک کر ڈیمونا کی طرف جا نکلا تھا، جسے اسرائیلیوں نے مار گرایا اور 108 مسافر ہلاک ہو گئے۔ ایک بار ایک امریکی جاسوس طیارے کو بھی انہوں نے مار گرانے کی کوشش کی تھی۔ اسرائیلیوں نے ایٹمی ہتھیار بنانے میں باہر سے کوئی مدد نہیں لی، انہوں نے خود ہی سب کچھ کیا، کیونکہ 1967 کے بعد فرانسیسی امداد بالکل بند ہو گئی تھی اور اسرائیلی اس سلسلے میں امریکہ سے مدد نہیں لینا چاہتے تھے۔ میں کچھ اعداد و شمار رکھتا ہوں اور ان جگہوں کے بارے میں معلومات حاصل کر چکا ہوں جہاں اسرائیل کی ایٹمی پروگرام جاری ہیں۔ اب تم ان شہروں اور جگہوں کے نام ذہن نشین کر لو جہاں اسرائیل کے ایٹمی ذخائر موجود ہیں اور جہاں جہاں وہ اپنی ان کارروائیوں میں شدت کے ساتھ مصروف ہیں۔ مثلا اگر میں تمہیں ویکیونا 5 کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس کا مقصد اسرائیلی قصبہ شاہراہ ہے۔ عاقل طورد مخصوص مثالوں کے ذریعے مجھے ان جگہوں اور وہاں پر موجود ایٹم بموں اور ہتھیار تیار کرنے والی اشیاء کی تفصیلات بتانے لگا۔ میں بڑی دلچسپی اور حیرت سے یہ تفصیلات سن رہا تھا۔ ان اعداد و شمار کی ترتیب واقعی تعجب خیز تھی، کیونکہ اسے ذہن نشین کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ ہماری یہ مصروفیات گھنٹوں جاری رہی۔ ہم نے اس سلسلے میں خدا کا شکر ادا کیا کہ اس دوران ہمارے اس کام میں کوئی مداخلت نہیں ہوئی۔ عاقل طورد نے کئی بار مجھ سے اپنی بتائی ہوئی تفصیلات کے بارے میں سوالات کیے، پھر مسکراتے ہوئے بولا، بلا شبہ تمہاری یادداشت قابل رشک ہے، اور اب مجھے یہ امید ہو چلی ہے کہ کم از کم وہ کام جو میں نے طویل محنت سے انجام دیا ہے پورا ہو جائے گا۔ ہمارے یہ اعداد و شمار تنظیم کی بڑی مدد کریں گے اور تنظیم اس سلسلے میں بڑی میٹنگ میں تفصیلات سے گفتگو کر سکے گی۔ میں عاقل طورد کی گفتگو سن رہا تھا۔ میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، بے شک عاقل، انشاءاللہ میں تمہارے بتائے ہوئے ان اعداد و شمار کو ذہن میں محفوظ رکھوں گا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ ان لوگوں نے ہم دونوں کو کیوں یکجا کیا ہے، لیکن اندازہ یہی ہے کہ ابھی تک ہمارے سلسلے میں کوئی خاص منصوبہ ان کے ذہن میں نہیں ہے، بلکہ وہ صرف یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ہم میں سے اصل عاقل طورد کون ہے۔ عاقل طورد جو کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، دفتن اس نے گردن اٹھا کر میری طرف دیکھا اور پھر سرگوشی کے انداز میں بولا، علی یار خان، میرے ذہن میں ایک اور منصوبہ اچانک آیا ہے۔ دیکھو، میں مریض آدمی ہوں، بے شک ایک دلکش چیز ہے زندگی، لیکن اس سے بھی زیادہ دلکش ہمارا مقصد ہے۔ اگر کسی نیک مقصد کے لیے زندگی چلی جائے تو اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم میری موجودہ حیثیت اختیار کر لو۔ میں بھونچا کا ہو کر عاقل طورد کی شکل دیکھنے لگا۔ پھر میں نے کہا، میں نہیں سمجھا میرے دوست۔ سنو میرے دوست، غور سے سنو، میرے حلیے میں کوئی زیادہ تبدیلی نہیں ہوئی ہے، صرف چوٹوں کے یہ نشانات ہیں جو تم اپنے چہرے پر بنانے ہوں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک بار پھر آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں، لڑیں، اور تم مجھے موقع دو کہ میں ایسے ہی نقش و نگار تمہارے چہرے پر بنا دوں، لیکن اس سے فائدہ بہت ہوگا۔ ہم دونوں میں تمیز نہیں کی جا سکے گی کہ بعد میں لایا جانے والا شخص کون سا ہے، اور پھر تم بھی میری طرح پاگل پن کی اداکاری کرنا۔ اس طرح ممکن ہے تمہیں کسی ہسپتال تک لے جانے کا موقع مل جائے، وہاں سے تم فرار کی کوشش کر سکتے ہو۔ میں عاقل طورد کی تجویز پر غور کر رہا تھا۔ بے شک بڑا سنسنی خیز منصوبہ تھا، اس کا اثار کے جذبے سے بھرپور، لیکن بہت ہی خطرناک۔ میں نے کہا، لیکن یہ لباس، اس سے ہم چھٹکارا حاصل کیے لیتے ہیں۔ تم بھی اپنا لباس اتار دو اور میں بھی اتار دیتا ہوں۔ اس کے بعد ہم دونوں زور آزمائی کریں گے اور فیصلہ وہ لوگ کریں گے کہ کون سا لباس کس کا ہے۔ عاقل طورد نے کہا، اور میں ہنس پڑا۔ میں نے عاقل طورد کے منصوبے پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ جب زندگی ہی داؤ پہ لگی ہو تو چھوٹی موٹی باتیں کیا حیثیت رکھتی ہیں۔ میں نے اور عاقل طورد نے جو فیصلہ کیا تھا وہ مضحکہ خیز بھی تھا اور دلچسپ بھی۔ ہم دونوں نے اپنے اپنے لباس اتار کر پھینک دیے، صرف ایک ایک جانگیا ہمارے بدن پر رہ گیا۔ اس کے بعد ہم نے ابتدا کر دی۔ ہم وحشی جانوروں کی طرح لڑ رہے تھے، لیکن صورتحال یہی تھی کہ میں عاقل طورد کو نہیں مار رہا تھا، بلکہ صرف وہ مجھے مار رہا تھا، اور اس سے اپنے ہاتھوں کی ضرب سے ایسے ہی نشانات میرے منہ پر بنائے جیسے اس کے چہرے پر تھے۔ لکڑی کی بیرک میں اس دنگا مشتی کی آواز کچھ زیادہ ہی ابھر رہی تھی، اور ہم لوگ یہی کوشش کر رہے تھے کہ ان لوگوں کو متوجہ کر لیں۔ ہنگامے کو ہمیں
کافی موقع مل گیا تب کہیں ہماری طرف توجہ دی گئی۔ دروازہ کھلا اور بہت سارے اسرائیلی سپاہی اندر آ گئے۔ ہم لوگ اب بھی وحشیوں ہی کی طرح لڑ رہے تھے۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے رک کر یہ حیرت انگیز منظر دیکھا۔ اس کے بعد ہم پر ٹوٹ پڑے۔ ہمیں گھونسے، لاتے اور تھپڑ مار کر ایک دوسرے سے جدا کیا گیا۔ اس کے بعد وہ عاقل طارد کو وہاں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے باہر لے گئے۔ خاصا وقت گزر گیا، کسی نے میری خبر گیری نہیں کی، لیکن اس وقت رات کو نہ جانا کیا بجا تھا جب بیرک کے باہر تیز روشنی نظر آئی اور پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ روشنی میں مجھے اسرائیلی فوجی آفیسر نظر آئے، جن میں ایک دو میرے جان پہچان کے بھی تھے۔ میں اسی طرح زمین پر پڑا رہا۔ مجھے عاقل طارد ہی کی اداکاری کرنی تھی، مگر بانداز دیگر۔ جیسے ہی ایک اسرائیلی افسر نے جھک کر میری شکل دیکھنا چاہی، میں نے حلق سے کتے کی سی آوازیں نکالیں اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسرائیلی افسر بے اختیار چونک کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے اپنے قریب کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھا اور پھر اس کے انداز میں شرمندگی جھلکنے لگی، لیکن فوراً ہی شرمندگی غصے میں تبدیل ہو گئی اور اس نے ایک زوردار گھونسا میرے جبڑے پر رسید کر دیا۔ لطف آ گیا تھا اس گھونسے سے۔ اسرائیلی فوجی افسر کم بخت باکسر معلوم ہوتا تھا۔ جبڑے ہل کر رہ گئے۔ میں کتے کے پلے کی طرح چیاؤں چیاؤں کرتا ایک طرف ہٹ گیا اور دیر تک چیاؤں چیاؤں ہی کرتا رہا۔ لے چلو اسے بھی، لے چلو، اسرائیلی آفیسر نے غراتے ہوئے کہا، اور سپاہیوں نے آگے بڑھ کر مجھے دونوں طرف سے جکڑ لیا۔ میرا اندازہ غلط نہیں تھا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے منصوبے کی تکمیل ہو رہی تھی۔ میری نئی منزل ہسپتال ہی تھی۔ آفیسر اسرائیلی تھا، وہ چلا گیا، لیکن دوسرے افسر مجھ پر تعینات ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی 2 آدمی اور بھی تھے۔ ڈاکٹروں نے مجھے دیکھ بھال شروع کی۔ میرے زخموں پر مرہم اور ٹیپ لگایا گیا۔ معلوم نہیں یہ کس سلسلے میں تھا، مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ ہسپتال میں میرے ساتھ بہتر سلوک کا مظاہرہ کیا گیا۔ ڈاکٹروں اور نرسوں نے میری شاندار دیکھ بھال کی، بہترین خوراک دی گئی اور تقریباً 10 یا 12 دن کے اندر میرے تمام زخم ٹھیک کر دیے گئے، اور میں نے اس دوران کسی خراب ذہنی حالت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ خاموشی سے ڈاکٹروں اور نرسوں کے احکامات کی تکمیل کرتا رہا۔ ان لوگوں نے بھی میرے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی۔ اپنی دانست میں وہ میری ذہنی کیفیت بحال کر رہے تھے۔ تقریباً 15 دن کے بعد ہسپتال کے اس کمرے سے مجھے بالکل بہتر حالت میں نکالا گیا اور تھوڑا سا سفر کرانے کے بعد ایک اور جگہ پہنچا دیا گیا، جہاں مجھے اس اسرائیلی افسران کے سامنے پیش ہونا پڑا۔ ایک بلند و بالا قد کے آفیسر نے آگے بڑھ کر میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، مسٹر عاقل طارد، اب آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ آپ اپنے طور پر کیا محسوس کرتے ہیں؟ چیاؤں، میں نے جواب دیا، اور اسرائیلی فوجی افسر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بدقسمتی سے آپ کہ مسٹر عاقل طارد کہ آپ وہ نہیں جو خود کو ظاہر کر رہے ہیں۔ ہم نے اس دوران آپ کی بہت اچھی طرح چیکنگ کی ہے، اور آج آپ کو آپ کی اصل شکل بھی دکھائی دے آئے گی۔ میں نے ہال پر نگاہ دوڑائی اور ایک بڑی سی مشین اسٹینڈ پر رکھی ہوئی تھی۔ 2 آدمی اس کے قریب متحد کھڑے تھے۔ ٹرالی نما اسٹینڈ پر رکھی ہوئی مشین کو گھسیٹ کر میرے قریب لایا گیا اور مجھے ایک کرسی پر بٹھا کر میرے ہاتھ تسموں سے جکڑ دیے گئے۔ یہ آپ کی ذہنی تصویر ہے جو آپ کو بالکل صحیح دماغ ثابت کرتی ہے۔ آپ یقیناً خود بھی اس کا معائنہ کرنا پسند کریں گے، اسرائیلی افسر نے ڈرامائی انداز میں کہا، اور مشین آپریٹ کی جانے لگی۔ تیز روشنی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی اور اس کے سامنے آنکھیں کھولے رکھنا ممکن نہیں تھا، چنانچہ خود بخود میری آنکھیں بند ہو گئیں اور میں اپنے ذہن کو وہ عکس بھی نہ دیکھ سکا جو یہ لوگ دیکھ رہے تھے۔ اسرائیلی افسر نے کہا، افسوس، آپ نے اپنی اصل شکل دیکھنا پسند نہیں کی، لیکن ہم آپ کی ساری کیفیت سے واقف ہو گئے ہیں۔ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ عاقل طارد نہیں ہیں تو کیا آپ ہمیں اپنا اصل نام اور مقصد بتانا پسند کریں گے؟ میں خاموش رہا۔ چند لمحے انتظار کے بعد اسرائیلی آفیسر پھر بولا، یقیناً آپ اتنی آسانی سے ہمیں سب کچھ نہیں بتائیں گے، لیکن اس کے لیے بھی انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ کچھ احمق اور نااہل لوگوں نے آپ دونوں کے چہروں کو شناخت کرنے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ یہ کام نہایت آسان تھا۔ آپ کے چہرے پر میک اپ تلاش کیا جائے، ایسے کیس بہت کم ہوتے ہیں کہ 2 انسانوں کی شکلیں اس طرح مل جائیں کہ دونوں کی الگ الگ شناخت نہ ہو سکے، لیکن میک اپ کے ذریعے ایک چہرہ دوسرے کے مطابق بنایا جا سکتا ہے۔ اب میں آپ کو آپ کی اصل شکل بھی دکھا دوں، افسر نے کہا اور ایک شخص کو اشارہ کیا۔ وہ شخص ایک سائفن لگی ہوئی بوتل لے کر میرے نزدیک پہنچ گیا۔ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اس لیے میں کوئی کوشش نہیں کر سکتا تھا۔
साइफन की फुहारें मेरे चेहरे पर मारी जाने लगीं और इसके बाद इस बात का कवी इम्कान था कि मेरे चेहरे पर अब मेकअप बाकी नहीं रहेगा। प्लास्टिक के टुकड़े उखड़ना शुरू हो गए और मेरी असल शक्ल नुमायां हो गई। फौजी ऑफिसर ने एक आईना मेरे सामने रखते हुए कहा, ये है आपकी असल शक्ल। क्या अब भी आप हमसे ताउन करना पसंद नहीं करेंगे? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपने पागल बनकर ढोंग क्यों रचाया। मेरे लिए अब इसके सिवा कोई चारा कार नहीं था कि ये अहमकाना कैफियत ख़त्म कर दूँ। यूं भी काफ़ी अर्सा गुजर चुका था इस किस्म की हिमाकतें करते हुए। कम अज़ कम आकल त्वरित के बारे में तफसीलात तो मालूम हो ही सकेंगी। चुनाचा मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कमाल है ऑफिसर, जो कुछ आपने सोचा वो दूसरों ने नहीं सोचा। होता है बाज़ औक़ात ऐसा होता है, गोया आपने अपने आप को उस दूसरी हैसियत में तस्लीम कर लिया। यही आपके हक़ में बेहतर था। पागल बने रहने से आपको कुछ हासिल नहीं हो सकता था। चुनाचा दर्जनों शवाहिद मिल गए थे इस बात के कि आप आकल तौर नहीं। मसलन अस्पताल में आप पर एक बार भी मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा, जबकि आपका साथी, मेरा मतलब है आकल तौर, दौरा पड़ने के दौरान इंतकाल कर गया। एक लम्हे के लिए मेरे दिल पर घूंसा पड़ा। आकल तौर मर गया। मेरी आंखों में नमी सी आ गई और मैं खामोशी से गर्दन झुकाए सोचता रहा। बहुत ही सख्त जान आदमी था। हमने हर मुमकिन कोशिश की ज़बान खुलवाने की, लेकिन नाकाम रहे। अब आप बताएंगे कि उसने आपको इस सिलसिले में क्या बताया? किस सिलसिले में? मैंने गमज़दा लहजे में कहा। आप जानते हैं मिस्टर, आप जानते हैं आकल तौरित के मेकअप में यहाँ क्यों वारिद हुए थे आप? आपने हम लोगों को क्यों ये बावर कराने की कोशिश की कि आप आकल तौरित हैं? अगर आप चाहते तो हमारी निगाहों से छुप भी सकते थे। आप क्या समझते हैं आपने जो कुछ किया, क्या हम इतने अहमक हैं कि इससे बेवकूफ़ बनते रहते? वो डायरी जो आपने कुछ लोगों के दरमियान छोड़ी थी और जिसमें आकल तौरित के बारे में शवाहिद मिलते थे, क्या जानबूझकर नहीं छोड़ी गई थी? ऐसी डायरियाँ अमूमन महफूज नहीं रखी जाती, बल्कि उन्हें फ़ौरन ज़ाया कर दिया जाता है और इस तरह अपने आप को नुमाया नहीं किया जाता। साफ जाहिर है आप जगह जगह हम लोगों को भटका कर ये साबित करने की कोशिश करते रहे हैं कि आप आकल तौरिद हैं, और इसी से ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि आप आकल तौरित को महफूज रखना चाहते थे। बात किसी हद तक समझ में आ चुकी है, यानी आप हम लोगों को उलझा कर आकल तौरित को यहाँ से निकालने का मौका देना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से काम नहीं हो सका। आकल तौरित मर गया, लेकिन आप जिंदा हैं और हम किसी ऐसे मसले में नहीं पड़ना चाहते जो हमारे लिए बाइस तकलीफ़ हो। अलबत्ता हमारी ये ख्वाहिश है कि आपकी अपनी असलियत हमें मालूम हो जाए। इससे भी आपको कुछ हासिल नहीं होगा ऑफिसर। बेहतर है कि मुझे भी कत्ल कर दिया जाए। नहीं मेरे दोस्त, नहीं। आप हमारे लिए एक चैलेंज बन चुके हैं। हम आप ही की ज़ुबान से आपके बारे में तफसीलात सुनेंगे, ऑफिसर ने कहा और फिर अपने एक साथी की तरफ रुख करके बोला, मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ मेहमान की तस्वीर बना ली जाएं, क्योंकि ये काम हमारे लिए मुश्किल होगा कि इन तस्वीरों के ज़रिए हम अपने इस मेहमान के बारे में मालूमात हासिल कर लें। दूसरे आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो एक कैमरा लेकर मेरे सामने आ गया और फिर मेरी दर्जनों तस्वीर उतारी। अगर आप ज़बान खोलने पर आमादा हों तो हम आपको एक कैदी की हैसियत से ज़रूर रखेंगे। अगर आप इस काबिल हुए कि आपके एवज़ हम कोई इसराइली फ़ौजी फ़लस्तीनियों के हाथों से आज़ाद करा सके तो आपका तबादला कर दिया जाएगा, वरना आपकी मौत उन्हीं कैद खानों में होगी, लेकिन सिर्फ उसी शक्ल में कि आप अपनी ज़ुबान खोल दें। मैं कोशिश करूँगा ऑफिसर कि अपनी ज़ुबान बंद रखूँ और आपके मज़ालिम बर्दाश्त करूँ। जब इस सिलसिले में नाकाम हो गया तो आपको अपने बारे में तफसीलात बता दूंगा, मैंने जवाब दिया और ऑफिसर ने मुस्कुराकर शाने हिलाए। आपकी मर्ज़ी, हम आपको पूरा मौका देंगे। बदकिस्मती और मसाइब का एक नया दौर शुरू हो गया है और यकीनन ये दौर गुजरे हुए दौर से कहीं ज़्यादा खौफनाक होगा। मैंने सोचा आखिर तौरित की मौत ने मेरे दिल में गम और अंदू की कैफियत पैदा कर दी थी, लेकिन बहतौर इस बेचारे को मरना ही था। मुझे वहाँ से हटाकर एक गाड़ी में बिठाया गया और अब मेरे लिए ना जाने कौन सी जगह मुंतखब कर दी गई थी। मेरा नया कैद खाना पहाड़ियों के दरमियान वाक़ था और ऊंचे ऊंचे पहाड़ी रेलवे कैंप के गिर्द खारदार तारों के उस पार साफ देखे जा सकते थे। यहाँ तकरीबन 20 बैरक बने हुए थे। इन बैरकों में फ़लस्तीनी कैदी मौजूद थे। कैंप का अहाता अमूमन सुनसान पड़ा रहता था।
गर्मी और धूप शदीद थी। बैरकें दिन में ही नहीं रात में भी तपती रहती थीं। पूरे बदन पर गर्मी दाने निकल आए थे। पीने के लिए दिन भर में पानी की सिर्फ 2 बोतलें मिलती थी। नहाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं मुंतज़िर था कि अब मुझ पर अताब शुरू हो जाए, लेकिन यहाँ कैद हुए 7 दिन गुजर गए और किसी ने मुझसे कोई तारुज़ नहीं किया, ना ही मुझे इस बैरिक से बाहर निकाला गया। 15-16 दिन मज़ीद इसी तरह गुजर गए। इसके बाद फिर दिनों का हिसाब भी याद नहीं रहा। जिस दिन मुझे उस दोज़ख से निकाला गया उस दिन आसमान अबर आलूद था। बाहर का माहौल अजनबी अजनबी लगा। मुझे दूसरे बैरक में पहुंचाया गया, जहां मेरी मुलाकात एक चुस्त व चालाक ऑफिसर से हुई। यह शख्स यहाँ मुतय्यन अफसरों में से था और इस तरह सुर्ख व सफ़ेद होने के बजाय झूलते हुए जिस्म का चेहरे का मालिक मालूम होता था। हेलो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। बैठो दोस्त, मुझे हिदायत की गई है कि तुमसे बातचीत करूं। क्या तुम मुझे मेरे सवालात का जवाब देना पसंद करोगे? क्या सवालात हैं? मैंने सर्द लहजे में कहा। आखिर तौरीद ने तुम्हें एटमी राजों के बारे में क्या बताया था? क्या वो कुछ बताने के काबिल था? वो बीमार ज़रूर था, लेकिन ज़हनी मरीज़ नहीं था। हम इसकी तस्दीक कर चुके हैं। अगर वो पागल नहीं था तो तुम ज़रूर पागल हो। उस दीवाने शख्स ने मुझे मार मार कर अधमुरा कर दिया था। इसके बाद तुम पागल हो गए। वो मज़ाक का उड़ाने वाले अंदाज में बोला और मैं इसे घूरने लगा। हाँ, मेरा ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं रहा था। फजूल बात है, तुम बहुत कुछ जानते हो। ज़बान खोल दो दोस्त, वरना ज़िंदगी अज़ाब बना दी जाएगी तुम पर। तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती, मगर तुमने इस मौके से फ़ायदा ना उठाया तो तुम्हें तिल अभी भेज दिया जाएगा। और हाँ, वहाँ तुम जाकर देखोगे, वो तुम्हें हमेशा के लिए ज़हनी तौर पर मफलूज कर देंगे। एक लम्हे के लिए मैं सोच में डूब गया। ये तो एक उम्दा इतला थी। मुझे अंदाज़ा तो होगा कि मैं तिल अबीब में हूँ, वहाँ कुछ करने की कोशिश की जा सकती है, जबकि इस इलाके के बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। मैंने फ़ौरन कहा, ठीक है, मेरे और तुम्हारे दरमियान ये जंग जारी रहेगी। मैं देखूँगा तुम मेरी ज़ुबान किस तरह खुलवाते हो। ओके, मुझे यही हिदायत है, तुम तैयार हो जाओ। फिर थोड़ी देर सोच में डूबे रहने के बाद उसने कहा, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ यही थी कि मैं तुम्हें ज़ुबान खोलने पर आमादा करूं। इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं करूंगा। अपना हुलिया दुरुस्त कर लो, मैं हिदायत दे देता हूं। ऑफिसर की हिदायत के मुताबिक मुझे शेफ बनाने और नहाने का सामान दिया गया और फिर नया लिबास भी, जिसे मैंने बिला तारुस कबूल कर लिया। बहुत दिन के बाद इंसानों के हुलिये में आया था, लेकिन आगे क्या हालात होंगे इनका अंदाज़ा नहीं था। ये दिन मेरी खुशबख्ती का दिन था। उन्होंने मुझे चाय भी दी और उम्दा खुराक भी। उस रात गहरी नींद आई, लेकिन देर तक सोने की हसरत दिल में ही रह गई। सूरज निकला भी नहीं था कि मुझे जगा दिया गया। 2 सिपाही हाथों में स्टीन गनें संभाले खड़े थे। सामने वही ऑफिसर खड़ा मुस्कुरा रहा था। सॉरी दोस्त, नाश्ता करने का वक्त नहीं है, ताहम मैं तुम्हें ट्रेन में ये सहूलत फराहम करूँगा, उसने कहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और हम बाहर निकल आए। एक बंद गाड़ी हमें लेकर चल पड़ी। चारों तरफ 4 स्टीन गन बरादर बैठे हुए थे। मुझे हथकड़ियाँ नहीं पहनाई गई। या तो ये यहूदी ऑफिसर शरीफ आदमी था, या फिर मुमकिन है इसे मुझे बेज़रर समझा हो और अपने इंतजामात से मुतमईन हो। गाड़ी का सफ़र 40 मिनट से ज़्यादा का नहीं था। जिस जगह हम पहुँचे उसे इसलिए रेलवे स्टेशन कहा जा सकता था कि यहाँ पटरियाँ चमकती नज़र आ रही थीं, लेकिन मुसाफिरों का नामो निशान नहीं था। 2 केबिन बने हुए थे जहाँ फौजी अफसर नज़र आ रहे थे। कोई प्लेटफार्म भी नहीं था। हस्बे वादा यहाँ मुझे नाश्ता फराहम किया गया। खुद ऑफिसर ने भी वहीं पर नाश्ता किया। फिर ट्रेन आ गई और हम सब तैयार हो गए। ऑफिसर ने मुझे एक कंपार्टमेंट में चढ़ाया। 2 सिपाही पहले ऊपर पहुंच गए और बकाया लोग बाद में ऊपर आ गए। हैरत अंगेज बात यह थी कि ट्रेन में बिल्कुल रश नहीं था और पूरा डब्बा खाली पड़ा हुआ था। सीट पर मेरे सामने बैठे हुए यहूदी ऑफिसर ने मुझसे कहा, एक दरख्वास्त है दोस्त, चलती ट्रेन से फरार निस्बतन आसान समझा जाता है, लेकिन तुम ये कोशिश मत करना। मैं तुम्हें जिंदा सलामत तिल अबीब पहुंचाने का ख्वाहिशमंद हूँ। अलबत्ता मुझे अपने इंतजामात पर भरोसा है। अगर तुमने ऐसी कोई कोशिश की तो तुम्हें बेदरिक गोली मार दी जाएगी। कोशिश करूँगा कि यह ख्याल मेरे जहन में ना आने पाए, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन ऑफिसर की इस हिदायत पर मेरे जहन में तब्दीली पैदा हुई थी। अगर यह कोशिश वाकई कर ली जाए तो
मुमकिन है तकदीर साथ दे जाए। गाड़ी सुबह रवि से सफ़र तय कर रही थी। मौसम बेहतर था, बादल छाए हुए होने की वजह से हवा भी ठंडी हो गई थी। मेरे निगरां चाक को चौबंद बैठे थे। मुझे यकीन था कि वो मेरी हर जुम्बी से खबरदार है, लेकिन कोई तरकीब, कोई कोशिश ज़रूर होनी चाहिए थी। तकरीबन 2 घंटे गुजरे थे कि ट्रेन की रफ्तार सुस्त होने लगी और फिर वो किसी स्टेशन पर रुक गई। ऑफिसर ने चाय तलब की जो खूबसूरत बर्तनों में आ गई। मेरी निगाहें बाहर भटक रही थी। दफ्तर मैंने एक नौजवान लड़की को 3 अफराद के साथ इसी कंपार्टमेंट की तरफ आते देखा। उसके साथी मर्दों ने बेचैन निगाहों से अंदर मौजूद फौजियों को देखा। फिर उनमें से एक ने आगे बढ़कर कहा, आप लोग गलत कंपार्टमेंट में बैठे हैं जनाब, ये डब्बा मादाम मॉर्लिनिया के लिए रिजर्व है, लेकिन हमने कोई रिजर्वेशन चिट नहीं देखी। इसमें हमारा कसूर नहीं है। 1 मिनट, नौजवान ने कहा और दरवाजे में बंधी चिट तोड़कर ऑफिसर के सामने कर दी, जिस पर पहले निगाह नहीं पड़ी थी। उसी वक्त ट्रेन ने विसल दे दी और वो लोग जल्दी जल्दी लड़की का सामान अंदर रखने लगे। ऑफिसर ने परेशान लहजे में कहा, हम आगे वाले स्टेशन पर कंपार्टमेंट तब्दील कर लेंगे। बराहे करम सिर्फ थोड़ी देर की इजाज़त दे दें। कोई हर्ज नहीं है मौर्त, अंदर आ जाओ, लड़की ने कहा और कंपार्टमेंट में चढ़ाई। ट्रेन रींगने लगी। इसके तीनों साथी भी अंदर दाखिल हो गए थे। मैंने गहरी निगाहों से उस लड़की का जायज़ा लिया। बेहद दिलकश, बेहद हसीन थी। एक मगरूर कौम की नुमाइंदा होने के बावजूद उसके चेहरे पर नरमी और वो बेबाकी नहीं थी जो जदीद यहूदी कौम की खासियत है। यकीनन किसी बड़े घराने से ताल्लुक़ था, वरना ये करफर ना होते। अफसर इसके एक साथी से गुफ्तगू करके इनके बारे में मालूमात हासिल करने लगा। इसने कई बार उन लोगों से और एक बार फिर लड़की से माजरत की। लड़की ने भी खुश इखलाक़ी से यहूदी अफसर से गुफ्तगू की। चूँकि वो लोग अपनी ज़बान में गुफ्तगू कर रहे थे, इसीलिए मैं कुछ नहीं समझ पा रहा था, लेकिन यहूदी अफसर लड़की से बहुत मारूम नज़र आता था। फिर लड़की ने मेरी तरफ इशारा करके कुछ कहा और यहूदी अफसर गालिबन उसे मेरे बारे में बताने लगा। फिर अफसर ने अंग्रेज़ी ज़बान में मुझसे कहा, मैडम मॉर्लिनिया तिल अबीब के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, तुमसे गुफ्तगू करना चाहती हैं। हेलो, लड़की मेरे नज़दीक आ बैठी। हेलो मिस मॉर्लिनिया, तुम्हारा नाम क्या है? आकिल तौरीद, फ़लस्तीनी एजेंट हो? इस वक्त वही हूँ। सियासत से मेरे सर में दर्द होता है। मैं इस हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं करूँगी और तुमसे भी यही दरख्वास्त करूँगी। वैसे मुझे तुमसे हमदर्दी है, शुक्रिया। अगर मेरे ज़रिए अपने किसी असीज़ व अक़ारिब को कोई पैगाम भिजवाना चाहो तो मुझे बता दो। मैं वादा करती हूँ कि आपका शुक्रिया मादाम, मैं आपकी इस हमदर्दी को याद रखूँगा, मैंने आहिस्ता से कहा। लड़की खामोशी से मेरी शक्ल देखती रही, फिर बोली, मैं खलूस दिल से कह रही हूँ, अगर तुम्हारा कोई काम मैं कर सकूँ तो मुझे खुशी होगी। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मैं ये काम करना चाहती हूँ। तुम्हारे अजीज़ व अक़ारिब कहाँ हैं? खुशकिस्मती से ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, मैं इस कायनात में तन्हा हूँ, मैंने जवाब दिया। ऑफिसर, आपको मेरी इस गुफ्तगू पर कोई एतराज़ तो नहीं है? मैं बहुत नरम दिल वाक़ई हुई हूँ, किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकती। मैं समझ रहा हूँ मादाम, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है, ऑफिसर ने जवाब दिया। लड़की ने शुक्रिया अदा करके अपने एक आदमी को इशारा किया और उसने सामान में से बास्केट निकाल कर उसमें से फल निकाले और फिर मेरे सामने रख दिए। नहीं मादाम, शुक्रिया, इसकी ज़रूरत नहीं, मुझे खुशी होगी, लड़की ने इसरार किया। उस नरम दिल लड़की की इस ख्वाहिश को मैं ठुकरा न सका। फल और कॉफ़ी से उसने मेरी तवाज़े की। ऑफिसर को भी कॉफ़ी पेश की गई। इस दौरान वो ऑफिसर से भी मुसलसल बातें करती रही थी। वह गुजरता रहा। रास्ते में ट्रेन 2-3 छोटे छोटे स्टेशनों पर रुकी, मगर अब कंपार्टमेंट तब्दील करने की ज़रूरत नहीं रही थी। लड़की ने ऑफिसर को इसी कंपार्टमेंट में सफ़र जारी रखने की इजाज़त दे दी थी। माहौल कुछ ऐसा हो गया था कि मेरी तरफ से वो लोग किसी हद तक मुतमईन हो गए थे। पहले मुसल्लह फौजी मुझ पर निगाहें जमाए बैठे थे, लेकिन अब उन पर कसरमंदी तारी होने लगी थी। वो ऊँघने लगे थे, लेकिन ऑफिसर पूरी तरह चौकस था। लड़की की खुशनुदी हासिल करने के लिए वो मुनकसरुल मिजाजी की इंतहा को पहुंच गया था। मैंने भी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन जहन ख्यालात का अमाजगा बना हुआ था। अचानक ट्रेन की रफ्तार कुछ सुस्त हुई और आखिर में वो झटका लेकर रुक गई। मैंने आंखें खोलकर उस स्टेशन को देखा जहां ट्रेन रुकी थी, लेकिन ये स्टेशन नहीं था।
दोनों तरफ बंजर मैदान फैला हुआ था। जरा दूर ऊंचे नीचे टीले कसरत से नजर आ रहे थे। ऑफिसर गर्दन निकालकर बाहर झांकने लगा और उसके साथ बैठे हुए सिपाही भी रुख बदल बदल कर इधर उधर देखने लगे। वो ये मालूम करना चाहते थे कि क्या वाक़या पेश आया है, ट्रेन क्यों रुकी हुई है, लेकिन उस वक्त जो कुछ हुआ उसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। लड़की बिजली की सी तेजी से अपनी जगह से उठी और उसने ऑफिसर पर हमला कर दिया। उसका खड़ा हाथ ऑफिसर की गुद्दी पर पड़ा। ऑफिसर के हलक से एक चीख निकल गई। उसने पलट कर देखा, मगर लड़की के हाथ में दबे हुए पिस्तौल का दस्ता एक बार फिर उसकी खोपड़ी पर पड़ा और वो अजीब सी आवाज़ निकालकर दोनों हाथ फैलाए खड़ा होने की कोशिश करने लगा। लड़की के तीनों साथी उन फौजियों पर टूट पड़े थे जो अभी भी अपने ऑफिसर की तरफ मुतवज्जा नहीं हुए थे। तीनों ने फौजी जवानों की स्ट्रेन गनें छीन ली और उनके रुख उनके सीनों की तरफ कर दिए। फौजी जवान मुतहैया रह गए। लड़की ने फुर्ती से मेरा बाजू पकड़कर उठते हुए कहा, मिस्टर अली, सोच क्या रहे हो? हरी अप। मेरे आसाब, जो एक लम्हे के लिए कशीदा हो गए थे, एकदम झंझना उठे। ये सोचने का वक्त नहीं था कि ये सब क्या हो गया, लड़की कौन है और उसने ये हरकत क्यों की है। बस ट्रेन रुकी हुई है, सामने वीरान मैदान बिखरा हुआ है और वो मेरी मदद पर आमादा है। इससे ज़्यादा कुछ और सोचना हिमाकत थी। अलबत्ता एक काम मैंने बड़ी फुर्ती से किया कि एक फ़ौजी की स्ट्रेन गन अपने कब्जे में ले ली। इस दौरान वो तीनों अफराद जो उस लड़की के साथ ट्रेन में सवार हुए थे, दूसरे फौजी जवानों से भी हथियार रखवा चुके थे। फिर उन्होंने इन स्ट्रेन गनों को खाली करके ट्रेन से बाहर फेंक दिया। लोग गर्दनें निकाल कर बाहर झांक रहे थे। हम फुर्ती से नीचे उतर गए। लड़की के दो साथी ट्रेन की तरफ रुख किए हुए गरज रहे थे। अगर किसी ने नीचे उतरने की कोशिश की या कोई और हरकत की तो ट्रेन में बैठे हुए एक एक मुसाफिर को भून दिया जाएगा। फिर उनमें से एक ने एक दस्ती बम ट्रेन की जानिब उछाल दिया, जो कंपार्टमेंट से थोड़े फासले पर एक धमाके के साथ फटा और ट्रेन में से चीखों की आवाज़ें उभरने लगीं। लोगों ने खौफजदा होकर खिड़कियों के शटर गिरा दिए थे। भागो, लड़की ने कहा और हम सर पर पांव रखकर वहां से भागे। मैं अभी तक होश में नहीं था, बस एक मशीनी अमल था जो जारी था और मैं दौड़ रहा था। थोड़ी देर के बाद हम टीलों से गुजरकर एक दुर्रे में पहुंच गए जो आगे जाकर एक तरफ घूम जाता था। जो ही हम वो मोड़ घूमे, मुझे एक भूरे रंग की जीप नजर आई जिसकी ड्राइविंग सीट पर सिर्फ एक आदमी बैठा सिगरेट पी रहा था। हमें देखते ही उसने सिगरेट फेंक दी और फुर्ती से जीप स्टार्ट कर ली। लड़की, मैं और इसके तमाम साथी दौड़कर जीप में सवार हो गए और जीप उछलती हुई एक जानिब दौड़ने लगी। ये कार्रवाई हवास बाख्ता कर देने वाली थी और समझ में नहीं आता था ये सब कुछ कैसे और क्यों कर हुआ। स्क्रीन गन संभाले लड़की और इसके साथी जीप के मुख्तलिफ हिस्सों में तैनात थे। उनकी निगाहें चारों तरफ भटक रही थीं। वो बरक़ रफ्तारी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा फासला तय कर लेना चाहते थे। इस दौरान हमने कोई बातचीत नहीं की। मैं अपने आप को संभालने में कामयाब हो चुका था। लड़की ने मुझसे निगाहें नहीं मिलाई और ना ही इसके साथियों से मुझे कोई बातचीत हुई। जीप तकरीबन पौना घंटा दौड़ती रही और फिर 8 या 10 मील चलने के बाद हम एक आबादी में दाखिल हो रहे थे। मैंने सवालिया निगाहों से लड़की की जानिब देखा। वो अब काफ़ी हद तक मुतमईन नज़र आ रही थी। मेरी आंखों से आंखें मिली तो वो मुस्कुरा दी। इस बस्ती का नाम तनाब है और यहाँ हमारी पनाहगाह मौजूद है, उसने मुझे जवाब दिया। जीप आबादी में दाखिल हो गई। कच्चे पक्के मकान चारों तरफ बिखरे हुए थे। शदीद धूप और गर्मी की वजह से मकानात के सामने के हिस्से सुनसान नज़र आ रहे थे। जीप कई पगडंडियों से गुजरती हुई बिला आखिर एक साल खुर्दा इमारत के पास पहुंच गई, जो काफ़ी अरसे से पहले तामीर की गई होगी, और फिर वो इमारत के अहाते में दाखिल हो गई। अंदर चारों तरफ दरख्त लगे हुए थे। एक दरख्त के साए में जीप खड़ी कर दी गई। वो सब नीचे उतर आए। आइए मिस्टर अली, लड़की ने कहा और मैं खामोशी से नीचे उतर गया। स्ट्रेन गन अब भी मेरे हाथ में थी। हम अंदर दाखिल होकर एक कमरे में पहुंच गए जो बहुत ठंडा महसूस हो रहा था, या फिर ये बाहर की गर्मी और तपिश थी जिसकी वजह से ये जगह पुरसकून लग रही थी। कमरे में मामूली सा फर्नीचर सजा हुआ था। लड़की ने मेरी तरफ देख कर कहा, हम यहाँ पूरी तरह महफूज हैं। यूँ समझ लो कि अगर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो उसकी इत्तला बहुत पहले हमें मिल जाएगी। वो गुसलखाना है।
غسل کرنا چاہیں تو غسل کر لیں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، اسٹین گن ایک طرف رکھی اور غسل خانے میں داخل ہو گیا۔ میں نے غسل کیا، تازہ دم ہو کر باہر نکل آیا۔ اس کمرے میں اب کوئی موجود نہیں تھا۔ میں ایک آرام دہ کرسی پر نیم دراز ہو گیا۔ واقعات اس تیزی سے پیش آئے تھے کہ میرا ذہن ابھی تک ان سب صورتحال کا کوئی جواب تلاش نہیں کر سکا تھا۔ میں شدید حیرت کا شکار تھا۔ یہ لڑکی تو آفیسر کے بیان کے مطابق کسی معزز یہودی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، پھر یہ سب کچھ کیوں کر ممکن ہوا؟ زیادہ دیر نہیں گزری کہ لڑکی اندر آئی اور میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، آئیے کھانا کھا لیا جائے، کھانا تیار ہے۔ میں مسکرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور لڑکی کے ساتھ اس کمرے سے باہر نکل کر ایک دوسرے کمرے میں پہنچ گیا جہاں ایک میز سجی ہوئی تھی اور کوئی اور وہاں موجود نہیں تھا۔ لڑکی نے ایک کرسی خود کھسکائی، دوسری میرے لیے، اس کے بعد وہ بیٹھ گئی۔ دوسرے لوگ؟ میں نے سوال کیا۔ وہ سب مصروف ہیں، آپ شروع کیجئے، وہ بولی، اور میں نے بے تکلفی سے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ لڑکی بھی میرے ساتھ شریک ہو گئی۔ کھانے کے دوران اس نے کہا، مجھے انتہائی افسوس ہے کہ تلاش و بسار کے باوجود میں آپ کا سراغ نہیں پا سکی اور عرصہ دراز تک آپ کو ان مشکلات کا شکار ہونا پڑا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو کھانے کے دوران ہی میری حیرت دور کر دیں اور اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ میرا نام شہناز مرزوقہ ہے اور خدا کے فضل سے میں فلسطینی ہوں، لڑکی نے جواب دیا، اور آپ کے ساتھی سب کے سب فلسطینی ہیں۔ ہم لوگ بھیس بدل کر آپ کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ مجھے مخصوص ذرائع سے آپ کے بارے میں اطلاع ملی تھی۔ دراصل آپ کو ہم اس وقت پا سکے جب آپ گرفتار ہو چکے تھے، اور اس کے بعد سے ہم مسلسل اس طاق میں لگے ہوئے تھے کہ کب کوئی ایسا موقع ہاتھ آئے کہ آپ کو رہا کرایا جائے۔ یہی ہماری ذمہ داری تھی۔ بڑی حیرت ناک بات ہے، فوجی افسروں نے آپ کو مس مورلینا کے حیثیت سے کیسے تسلیم کر لیا؟ اس لیے کہ وہ صرف اس خاندان کے بارے میں جانتا تھا، اس نے خاندان کے افراد کو دیکھا نہیں تھا، جبکہ ہمیں اس خاندان کے بارے میں مکمل معلومات حاصل تھی۔ کیا آپ کے چہرے پر میک اپ ہے؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ضرورت ہوتی تو یہ بھی کر لیا جاتا۔ ٹرین کا وہ کمپارٹمنٹ آپ نے ریزرو کرایا تھا؟ ہاں، ساری کارروائی ہنگامی تھی، بہر صورت آپ کو رہا کرانا تھا۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا، آپ نے مجھے حیران کر دیا۔ میرے تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ ہم آپ ایک ہو سکتے ہیں۔ شکریہ، لڑکی نے آہستہ سے کہا۔ اس دوران ہم کھانے میں مصروف تھے۔ کھانے کے بعد ہم نے کافی پی، اس کے بعد اٹھ کر اس کمرے میں آ گئے جہاں ہم لوگ پہلے تھے۔ اس نے مجھے آرام کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا، اگر آپ سونا چاہیں تو اطمینان سے سو جائیے، اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر ہماری تلاش شروع کی گئی ہوگی تو دوسرے ہی علاقوں میں ہوگی، اس طرف کسی کا دھیان نہیں ہوگا۔ یہاں آپ کسی گوریلا تنظیم سے وابستہ ہیں؟ ہاں، یہی سمجھ لیجئے۔ ٹرین کیسے رکی تھی؟ ریلوے لائن پر درختوں کے تنے ڈال دیے گئے تھے، اس لیے ڈرائیور کو ٹرین روکنا پڑی۔ یہ کام کس نے کیا؟ میں نے سوال کیا۔ جیپ کے اس ڈرائیور نے، جو وہاں ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جگہ ہم نے پہلے سے مقرر کی ہوئی تھی، چونکہ وہاں سے خاصی دور تک کوئی اسٹیشن نہیں ہے۔ کیا آپ کو یہ بات بتا دی گئی تھی کہ میں کہاں مل سکوں گا یا میرا مشن کیا ہے؟ ہاں، ہم اس بات پر توجہ نہیں دیتے کہ کون کیا کام کر رہا ہے۔ ہمارے لیے بس اتنا کافی ہوتا ہے کہ ہمیں ہیڈ کوارٹر سے حکم مل جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ کس سلسلے میں کام کرنا ہے۔ آپ کی نشاندہی کر دی گئی تھی اور یہ ذمہ داری سپرد کی گئی تھی کہ ہم آپ کو اسرائیلیوں کے پنجے سے رہا کرائیں۔ ہمارا گروپ تقریباً 30 افراد پر مشتمل ہے، مگر یہ کام صرف ہم 5 افراد کے سپرد کیا گیا تھا۔ خدا کا شکر ہے ہم اسے انجام دینے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد کا کیا پروگرام ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس بستی میں رک کر ہم دانش رمزی کا انتظار کریں گے۔ وہ بیروت سے رابطہ قائم کیے ہوئے ہیں، نیا پروگرام وہی بتائے گا۔ اسے کس طرح معلوم ہوگا کہ آپ اس مرحلے میں کامیاب ہو گئی ہیں؟ شہناز مرزوقہ مسکرا دی، پھر بولی، ہم لوگ ایک دوسرے پر مکمل اعتماد کرتے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ میں ناکام نہیں رہوں گی۔ جس قدر جلد ممکن ہو مجھے بہرات پہنچا دو۔ میں ایک اہم مقصد سے یہاں آیا تھا اور اس کے بارے میں ہیڈ کوارٹر کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ہماری یہی کوشش ہے، لیکن ہم اتنے بااختیار نہیں ہیں یہاں کہ فوری طور پر جو چاہیں کر گزرے۔ اسرائیل میں آپ ہماری مجبوریوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ بستی کے اس مکان میں 3 دن گزر گئے تھے۔ کوئی تکلیف نہیں تھی، ہر چیز موجود تھی، عمدہ کھانا اور آرام۔ ان 3 دنوں میں نے ساری تھکن اتار لی۔ شہناز بہت دلچسپ شخصیت کی مالک
اور ایک سرگرم فلسطینی تھی۔ اس نے مجھ سے میرے بارے میں مزید تفصیلات نہیں پوچھی تھی۔ ایک شام چائے کے دوران میں نے اس سے یہ سوال کیا تو وہ سنجیدہ ہو کر بولی، ہمیں اصولی طور پر ایک دوسرے کے بارے میں کھوج نہیں کرنی چاہیے، یوں بھی ہم سب کچھ تو جانتے ہیں۔ سب کچھ؟ ہاں، تو میرے بارے میں یہ بات نہیں جانتے کہ ہم اپنے وطن کے حصول کے لیے کوشاں ہیں، سروں پر کفن باندھ کر میدان میں آ گئے ہیں۔ اس نے رنجیدہ لہجے میں کہا، سوری شہناز، آپ کی بات درست ہے، یہی میں تمہارے بارے میں جانتی ہوں علی، اور بس اتنا جاننا بہت ہے۔ اس کے بعد میں نے اس سے اس موضوع پر بات نہیں کی۔ 5ویں دن ہمارے درمیان ایک سوتے ہوئے چہرے والے دراز قد شخص کا اضافہ ہو گیا۔ سپاٹ چہرہ اور زرد آنکھوں والے اس شخص میں کوئی کشش نہیں تھی اور اس سے گفتگو کرنا بھی ناگوار خاطر تھا۔ یہ دانش رمزی تھا۔ آپ سے مل کر مسرت ہوئی مسٹر علی۔ اس کا لہجہ بھی اس کے بے تاثر چہرے کی مانند تھا۔ ہم بے چینی سے آپ کے منتظر تھے، میں نے کہا۔ میں نے وقت سے پہلے آنا مناسب نہیں سمجھا۔ آپ کو یقین تھا کہ ہم بعافیت یہاں پہنچ چکے ہوں گے؟ میں نے سوال کیا۔ شہناز مرزوقہ نے شاید اپنا مکمل تعارف آپ سے نہیں کرایا۔ وہ ایک گریڈ کی خاتون ہیں، جو کام ان کے سپرد ہوتا ہے اس کی تکمیل کا ہمیں یقین ہوتا ہے۔ خوب، بڑی مسرت کی بات ہے کہ آپ لوگ ایک دوسرے پر اس قدر اعتماد کرتے ہیں۔ میں بہت متاثر ہوا ہوں۔ اب مجھے آئندہ کا پروگرام بتائیے۔ صورتحال جس قدر خطرناک ہو گئی ہے آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مسٹر علی، ہم لوگ ایک دوسرے کے مشاغل کی کھوج میں نہیں رہتے، لیکن آپ کے بارے میں پروگرام ترتیب دیتے ہوئے خاصی تفصیلات معلوم ہو گئی ہیں۔ مسٹر عاقل طارد ان کے قید میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ مارشل کیان کا خیال ہے کہ آپ کے پاس اسرائیل کے ایٹمی منصوبے کی تفصیلات موجود ہیں اور وہ کسی قیمت پر آپ کو اسرائیل سے باہر نہیں جانے دینا چاہتا۔ اس مقصد کے لیے اس نے جو کچھ کیا ہے وہ قابل تعریف بھی ہے اور ہمارے لیے لمحہ فکریہ بھی۔ مارشل کیان کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ اسرائیلی سیکریٹ سروس کا ایک شیطانی ذہن۔ اس نے ایسے انتظامات کیے ہیں کہ چونٹی بھی نظر میں آئے بغیر اسرائیلی حدود کو عبور نہیں کر سکے۔ فدائین کے بہت سے منصوبے اسی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں۔ گویا میرا بھی یہاں سے نکلنا ابھی مشکل ہے۔ یہ کام اگر 10 گھنٹے کے اندر نہ ہو سکا تو پھر ناممکن ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ آپ کو 10 گھنٹے کے اندر یہاں سے نکل جانا ہے، لیکن آپ کی منزل شام، لبنان یا اردن نہیں بلکہ مغربی جرمنی ہوگی۔ آپ کو بون جانا ہوگا۔ وہ کیوں؟ لوئس ہاربن نامی ایک شخص کو میں نے اغوا کیا ہے اور اس وقت وہ میری قید میں ہے۔ اس کے سارے کاغذات بھی میرے پاس ہیں۔ اس کی یہاں آمد بہت پراسرار انداز میں ہوئی ہے اور ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ کون ہے، وہ یہاں کیوں آیا ہے، لیکن 10 گھنٹے کے بعد اسے IL کے ایک طیارے سے بون کے لیے پرواز کرنا ہے۔ اس وقت اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں۔ آپ کے لیے مارشل کیان زبردست انتظامات کر رہا ہے اور ہمیں خطرہ ہے کہ بہت جلد وہ اتنے مضبوط جال پھیلا دے گا کہ اس چھوٹے سے ملک اسرائیل سے آپ کا نکلنا ناممکن ہو جائے گا۔ اسرائیلی ایجنٹ کسی قیمت پر بھی یہ بات برداشت نہیں کریں گے کہ ان کے ایٹمی راز فلسطینیوں کے ہاتھ لگ جائے۔ میں متفکرانہ انداز میں دانش رمزی کی شکل دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے آہستہ سے کہا، لیکن تم کہتے ہو دانش کے لوئس ہاربن کے بارے میں تم بھی کچھ نہیں جانتے۔ ہاں، ہمیں فوری طور پر کسی ایسے کردار کی ضرورت تھی جو ہمارے کسی کام آ سکے، اور یہی شخص ایسا نظر آیا جس کے روپ میں آپ کو اسرائیل سے باہر نکال دیا جائے۔ فرض کرو میں بون پہنچ گیا تو مجھے وہاں جا کر کیا کرنا ہوگا؟ میں نے سوال کیا۔ کچھ نہیں، بون میں آپ اپنے لیے جگہ بنائیں گے، آپ کو وہاں کی کرنسی مہیا کی جائے گی، کم از کم اس حد تک کہ آپ اپنے ابتدائی کام چلا سکیں، اور اس کے بعد مسٹر علی یار خان، ہم کوشش کریں کہ ہم بھی وہاں پہنچ جائیں۔ اس وقت تک آپ جس طرح بھی ممکن ہو وقت گزاریں۔ اس کے علاوہ اگر کچھ ایسے واقعات آپ کے ساتھ پیش آ جائیں جو آپ کے خیال میں مشکوک ہوں تو آپ اپنا یہ میک اپ تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال اور بون میں آپ کو صرف اتنا وقت گزارنا ہے کہ ہم وہاں پہنچ جائیں۔ تم لوگوں کے بارے میں مجھے کس طرح معلوم ہوگا کہ تم وہاں آ چکے ہو؟ میں نے سوال کیا۔ اس کے لیے ہم کوئی طریقہ کار متعین کر لیتے ہیں۔ فرض کیجئے میں اخبار میں یعنی بون کے کسی بھی انگریزی اخبار میں یہ اشتہار دے دیتا ہوں کہ ہارسن بلوشر میکائل سے فلاں جگہ ملاقات کر لے، تو مجھے یقین ہے آپ کو ہمیں تلاش کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، لیکن تمہارا وہاں پہنچنا کب تک متوقع ہوگا؟ اس کے لیے کم از کم 10 سے 15 دن کا تعین کر لیا جائے۔ کیا اتنی کرنسی میرے حوالے کی جائے گی کہ میں 10-15 دن وہاں آرام سے گزار سکوں؟
اس سلسلے میں ہم معذرت خواہ ہیں۔ اگر زیادہ کرنسی مہیا کر بھی دیں تو آپ اسے لے کر نہیں جا سکیں گے اور خواہ مشکوک ہو جائیں گے۔ مزید کرنسی آپ کو وہاں کسی طرح حاصل کرنا ہوگی۔ کیا یہ کام آپ کے لیے مشکل ہوگا؟ یہ کام تم مجھ پر چھوڑ دو، میں نے صرف معلوم کیا تھا تم سے، اب باقی کام میں خود کر لوں گا۔ تو اب کیا پروگرام ہے؟ بس اب سے تھوڑی دیر کے بعد آپ کو یہاں سے نکال کر خفیہ طور پر تل ابیب لے جایا جائے گا۔ اس دوران میں آپ کا میک اپ کیے دیتا ہوں۔ کیا تم میک اپ کا سامان لے کر آئے ہو؟ نہ صرف میک اپ کا سامان بلکہ لوئس ہاربن کی مختلف انداز کی تصویریں بھی۔ اور اس کی آواز کے بارے میں کیا کیا جائے گا؟ میں نے پوچھا۔ اس کی آواز کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے۔ اگر آپ آوازوں کو نقل کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ بون میں آپ کو کس سے ملنا تو ہے نہیں، دانش شمدی نے کہا۔ میں نے گردن ہلا دی۔ مجھے اس صورتحال پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ان لوگوں نے اگر تمام معاملات سنبھال لیے تھے اور اس طرح میری جان بچا کر مجھے یہاں تک لے آئے تھے تو پھر میرا بھی فرض تھا کہ میں ان پر بھروسہ کروں۔ دانش شمدی ایک ماہر میک اپ مین تھا۔ اس نے میرے چہرے کی مرمت شروع کر دی۔ آدھے گھنٹے کے بعد اپنے کام سے فارغ ہو کر اس نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی۔ اس دوران شہناز بھی میرے سامنے ہی بیٹھی رہی اور دلچسپی سے میرا چہرہ دیکھتی رہی۔ اس حسین لڑکی کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے میں اس کی عزت کرنے لگا تھا۔ پھر اس مختصر عرصے میں اس کے اور میرے درمیان خاصی یگانیت بھی پیدا ہو گئی تھی۔ پھر اسی رات ہم نے وہاں سے سفر شروع کر دیا۔ رمزی اپنے ساتھ ایک عمدہ قسم کی کار لے کر آیا تھا جس میں بیٹھ کر ہم چڑھ پڑے۔ شہناز مرزوقہ ہمارے ساتھ نہیں آئی تھی۔ کھلی چھت کی کار میں بڑے سکون سے سفر جاری رہا۔ راستے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، صرف تل ابیب میں داخل ہو کر ہمیں کچھ لوگوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن چالاک دانش شمدی نے تمام باتوں کا خیال رکھا تھا۔ اس نے اپنے اور میرے کاغذات ان لوگوں کو دکھائے۔ ہمیں وہاں سے گزرنے کی اجازت دے دی گئی۔ ہم نے ایئرپورٹ کے نزدیک ہی ایک کینٹین میں وقت گزارا۔ 10 گھنٹوں میں سے تقریباً 6.5 گھنٹے گزر چکے تھے اور اب 3.5 گھنٹے کا مسئلہ تھا۔ دانش شمدی وہیں کینٹین میں بیٹھا تقریباً 1.5 گھنٹے تک مجھے مختلف باتیں سمجھاتا رہا۔ اس کے بعد وہ کچھ مزید انتظامات کرنے چلا گیا اور میں کینٹین ہی میں بیٹھا رہا۔ میں ان کے منصوبوں سے متاثر ہو کر بون روانہ ہونے کے لیے تیار تو ہو گیا تھا، لیکن اب سوچ رہا تھا بون میں میری زندگی کس انداز میں گزرے گی۔ جس حیثیت سے میں وہاں جا رہا تھا اس کا کیا ہوگا؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ وہاں پہنچ کر میں اپنا میک اپ اتار دوں اور لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاؤں، یا پھر یہی معلوم کرنے کی کوشش کروں کہ لوئس ہاربن ہے کیا چیز؟ اس سے پہلے بھی میں اینڈریو کے میک اپ میں امریکہ سے لندن میں ہو چکا تھا، لیکن وہ تجربہ بعد میں میرے لیے خاصا تلخ ثابت ہوا تھا۔ یہ دوسری بات کہ پھر اینڈریو میرا دوست بن گیا تھا اور مجھے بہت سی مشکلات سے نکالنے کا باعث بھی بنا تھا۔ اب پھر ایک بار وہی تجربہ دہرایا جا رہا تھا اور میں اس کے لیے مکمل طور پر تیار بھی تھا۔ بالآخر وہ وقت آ گیا جب مجھے دانش شمدی نے خدا حافظ کہا اور میں اس سے پرجوش مصافحہ کرنے کے بعد امیگریشن میں ہال میں داخل ہو گیا۔ یہاں سے فارغ ہونے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ایک خوبصورت ایئر ہوسٹس سے مجھے IL کے دیو ہیکل طیارے میں پہنچا دیا۔ طیارے میں پہنچنے کے بعد میں نے اپنی سیٹ سنبھالی۔ میرا ہمسفر ایک ادھیڑ عمر فربا جسم شخص تھا۔ اس کے بدن کا پھیلاؤ میری سیٹ تک تھا۔ اس نے مجھے مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی، اونگتا رہا، اور یہی بہتر بھی تھا۔ میں سوچ رہا تھا بون پہنچنے کے بعد مجھے کس طرح وہاں اپنا وقت گزارنا چاہیے۔ غور کیا تو اندازہ ہوا کہ واقعی دانش شمدی اور شہناز مرزوقہ کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ مجھے کسی ایسی فلائٹ سے تل ابیب سے نکالا جائے جس پر ان لوگوں کا کوئی شبہ نہ ہو۔ اگر یہ فلائٹ بیروت یا کسی ایسے ملک جاتے جہاں PLO کے کارکن موجود ہوتے تو یقینی طور پر اس فلائٹ سے سفر کرنے والے ایک شخص پر نگاہ رکھی جا رہی ہوتی۔ ویسے میں نے ایئرپورٹ پر ایسی کوئی خاصی ہنگامی صورتحال دیکھی نہیں تھی جس سے دانش شمدی کی بات کی تصدیق ہوتی۔ ہاں، اگر بہت خفیہ انتظامات رہے ہوں تو بات دیگر ہے۔ سفر جاری رہا۔ اس دوران کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔ پھر طیارہ بون پہنچ گیا۔ پائلٹ روم سے بون کے سفر کے بارے میں بتایا جا رہا تھا، جہاں اس وقت بارش ہو رہی تھی۔ طیارہ رن وے سے اتر گیا، سیڑھی لگ گئی۔ مسافروں کو کسٹم ہاؤس تک لے جانے کے لیے خصوصی گاڑیوں کا بندوبست کر دیا گیا۔ کسٹم ہاؤس کے بڑے گیٹ سے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ ایک جوان لڑکی جس نے سنجیدہ سا لباس پہن رکھا تھا اور آنکھوں پر چشمہ لگائے ہوئے تھی، حیرت زدہ سا چہرہ بنائے میرے پاس پہنچ گئی۔
اور میرے خدایا، تم لوئس ہو؟ یہ تم ہی ہو یا میری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں؟ میں نے چونک کر لڑکی کو دیکھا اور پھر میرے ہونٹوں پر خام کا مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگر میں کہوں تمہاری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں تو نہیں، ناممکن، لڑکی نے گردن جھٹک کر کہا، اور پھر اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے یقین نہیں آتا تم اتنی جلدی واپس آ گئے۔ میں کیسے یقین کر لوں؟ اس میں یقین نہ کرنے کی کیا بات ہے؟ لوئس، تم آؤ تو صحیح، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ شاید تمہیں اس بات پر تعجب ہو کہ میں مسٹر گریس کو ابھی تھوڑی دیر قبل ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے لیے آئی تھی۔ وہ ساؤتھ افریقہ روانہ ہو گئے ہیں۔ خوب، اگر تم مجھے لوئس بنانے پر ہی تلی ہوئی ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ناممکن۔ دیکھو، مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش مت کرو۔ کیا تم لوئس ہاربن نہیں ہو؟ کمال ہے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں لوئس ہاربن بن جاؤں تو مجھے اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ تو پھر آؤ کہیں بیٹھ کر باتیں کریں، اس نے کہا۔ میں ایک لمحے کے لیے سٹپٹا سا گیا۔ لڑکی نے مجھے اسی نام سے پکارا تھا جس کے میک اپ میں یہاں آیا تھا، لیکن یہ کون ہے اور کیا ہے، اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ شہناز یا دانش خود بھی لوئس ہاربن کو نہیں جانتے تھے۔ یہ ذرا سی الجھن کی بات تھی۔ بہرحال میں لڑکی کے ساتھ آگے بڑھ گیا، سوچا دیکھوں گا اب جو کچھ بھی حالات پیش آئیں۔ وہ مجھے لیے ہوئے ایک خوبصورت سے ریسٹورانٹ میں داخل ہو گئی جو ایئرپورٹ سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ موسم کے لحاظ سے ریسٹورانٹ میں موسیقی کا اہتمام تھا۔ مدھم روشنیاں ماحول کو پراسرار بنائے ہوئے تھیں۔ ایک پرسکون گوشے میں ہم دونوں بیٹھ گئے۔ لڑکی نے ٹٹولنے والی نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر ویٹر کو بلا کر کافی طلب کر لی۔ تمہاری واپسی میرے لیے انتہائی حیرت ناک ہے۔ میں تو تمہارے بارے میں کچھ اور سوچ رہی تھی لوئس۔ مثلاً، میں نے سوال کیا۔ مثلاً یہ کہ اب تم بون کبھی واپس نہیں آؤ گے۔ کیرٹ آج بھی تمہیں تلاش کر رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے۔ اس نے البتہ ایک بار ضرور کہا تھا کہ تم کہیں بھی چلے جاؤ لیکن واپس بون ہی آؤ گے۔ اب میں اس سلسلے میں مزید کیا کہوں ڈیئر؟ اب میں تم سے یہ کہوں کہ میں تمہارا نام بھی نہیں جانتا تو یقیناً تمہیں افسوس ہوگا۔ ہاں ہاں، کہتے رہو، میں تمہاری باتوں کا برا نہیں مناتی۔ سدا کی شریر ہو تم۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی اگر اپنا نام بھی بتا دو تو میرے لیے مسرت کا باعث ہوگا، میں نے جواب دیا، اور وہ تعجب سے مجھے دیکھنے لگی۔ لوئس، آخر مجھ سے کیوں چھپ رہے ہو؟ میں ڈینی ہوں، ڈینی براؤنس۔ بہت بہت شکریہ، بڑی مسرت ہوئی آپ سے مل کر، مس ڈینی براؤنس، میں نے کہا، اور وہ عجیب سے انداز میں مجھے دیکھنے لگی، پھر آہستہ سے ہنس پڑی۔ اسی وقت کافی آ گئی۔ بہترین کافی نے اس وقت بہت لطف دیا تھا۔ کافی پینے کے بعد ہم دونوں اپنی اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ ڈینی کہنے لگی، اگر تم کیرٹ سے ملنا چاہو تو ہم لوگ سیدھے یہاں سے وہیں چلتے ہیں، وہ تمہیں دیکھ کر بے پناہ خوش ہوگا۔ ڈینی، میں تمہاری غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ ممکن ہے میری شکل کسی لوئس ہاربن سے ملتی ہو، لیکن در حقیقت میں لوئس ہاربن نہیں ہوں۔ میں اس بارے میں سب کچھ جانتی ہوں۔ میں جانتی ہوں تم خود کو لوئس ہاربن کیوں نہیں تسلیم کر رہے۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم یہاں سے کیوں فرار ہوئے تھے اور کیرٹ تمہاری واپسی کے بارے میں مشکوک کیوں ہے۔ لیکن کوئی بات نہیں، ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ آ جاؤ۔ میں بلا تعارض اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ لڑکی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتے ہوئے ذرا دقت ہو رہی تھی۔ اگر وہ مجھے لوئس ہاربن کے نام سے نہ پکارتی تو شاید میں اسے نظر انداز کر کے نکل جاتا، لیکن اب یہ میرے لیے ذرا مشکل تھا۔ چنانچہ میں اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ کر چل پڑا۔ وہ خاصی تیز ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ ایئرپورٹ سے آگے بڑھ کر وہ ایک چوراہے سے بائیں طرف مڑ گئی۔ اس وقت تقریباً سارا علاقہ سنسان تھا۔ غالباً اس نے شہر جانے والا راستہ چھوڑ دیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کسی نئی مصیبت کا شکار نہ ہو جاؤں، لیکن پھر خیال آیا کہ اگر ایسی کوئی بات ہے بھی تو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ 10-15 دن تو کسی نہ کسی طرح گزارنے ہی ہیں۔ لوئس ہاربن کے بارے میں بھی معلوم ہو جائے گا کہ کیا چیز ہے وہ۔ چنانچہ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ یہ سنسان سڑک خاصی طویل تھی۔ آگے چل کر بائیں سمت گھوم گئی، لیکن جب ہم ایک موڑ پر گھومے تو دفعتاً میری نگاہ عقب نما آئینے کی طرف اٹھ گئی۔ میں نے شوخ رنگ کی کار کو ایئرپورٹ پر بھی دیکھا تھا۔ غالباً اس رنگ کی شوخی ہی نگاہوں میں رہ گئی تھی۔ اس کے بعد ایک بار وہ اس کی جھلک دوبارہ نظر آئی، اور اب وہ کار ہماری کار کے پیچھے پیچھے ہی آ رہی تھی۔ میں نے لڑکی کو مخاطب کیا، ڈینی، عقب نما آئینے میں اس کار کو دیکھو، کیا یہ ہمارے ساتھیوں میں سے ہو سکتے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے اس کا ہاتھ اسٹیئرنگ پر بہکا، لیکن اس نے خود کو سنبھال لیا اور پیچھے دیکھتے ہوئے بولی، نہیں، یہ کار میرے لیے اجنبی ہے۔ یہ ایئرپورٹ سے ہمارا تعاقب کر رہی ہے۔ اوہ، کیا واقعی؟
تمہیں یقین ہے؟ ہاں۔ تو پھر کیا کروں میں؟ کار ایک سائڈ کر کے روک دو، میں نے کہا، اور ڈینی کا پاؤں بے اختیار بریک پر جا پڑا۔ وہ آہستہ آہستہ رفتار کم کر رہی تھی اور پھر اس نے کار سڑک کے کنارے اتار کر بریک لگا دی۔ انجن بند کر دو، میں نے کہا، اور اس نے میری اس تیسری ہدایت پر بھی بلا چوں چرا عمل کر لیا۔ شوخ رنگ کی کار والے کافی دلیر معلوم ہوتے تھے۔ وہ ہمارے نزدیک ہی آ کر رک گئے اور پھر کار میں سے 3 افراد پھرتی سے نیچے اتر آئے۔ یہ سب کے سب برساتیوں میں ملبوس تھے اور اچھے خاصے تن و توش کے مالک نظر آتے تھے۔ دوسرے ہی لمحے وہ ہماری کار کی جانب دوڑے۔ ان کے ہاتھوں میں دبے ہوئے پستول صاف دکھائی دیتے تھے۔ ان میں سے ایک نے کار کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے کھولتے ہوئے کہا، نیچے اتر آؤ۔ لہجے میں صفاقی تھی اور پستول کی نال میری پیشانی کی جانب اٹھی ہوئی تھی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ کیا بات ہے؟ میں نے سوال کیا اور طویل القامت نے میرے گریبان پر ہاتھ ڈال کر مجھے نیچے گھسیٹ لیا۔ لیکن اب اس طرح تو میں ان کے قبضے میں نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے اپنے بدن کو یوں ڈھیلا چھوڑا کہ مجھے گھسیٹنے کی کوشش اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی اور میں اس پر جا گرا۔ اس کے سینے سے ٹکراتے ہی میں نے اپنا سر پوری قوت سے اس کی ناک پر دے مارا اور اس کے ساتھ ہی دوسرا ہاتھ اس کے پستول پر ڈال دیا۔ اس نے پستول مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ میں نے پھرتی سے پستول کا رخ بدلا اور اس کے ہاتھوں کی انگلیوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے ٹائگر دبا دیا۔ ایک فائر ہوا۔ نزدیک کھڑا ہوا شخص پیٹ پکڑ کر زمین کی جانب جھک گیا۔ دوسرے آدمی نے ایک ہولناک دھاڑ کے ساتھ ہم دونوں پر چھلانگ لگا دی، لیکن میرے لیے اب یہ مشکل تھا کہ میں اس شخص کو چھوڑ کر ہٹ جاؤں۔ وہ اپنے ساتھیوں پر گرا اور پھر بری طرح دونوں کار سے ٹکرا گئے۔ ڈینی ابھی تک اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کار سے ٹکرانے والے اپنے آپ کو سنبھال کر پھر کچھ مجھ پر حملہ آور ہوئے، لیکن میں انہیں اس کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ مجھ پر قابو پا لیں۔ چنانچہ جو ہی وہ مجھ تک پہنچے میں نیچے بیٹھ گیا اور اپنی جھونک میں مجھ سے آ کر ٹکرانے والے میرے پیچھے الٹ گئے۔ اب ڈینی بھی نیچے اتر آئی اور پھرتی سے دوڑتی ہوئی اس طرف آ گئی جہاں ہم لوگ لڑ رہے تھے۔ اس نے گرے ہوئے آدمی کی پیشانی پر بے اختیار ٹھوکر ماری اور ایک خوفناک واقعہ پیش آ گیا۔ اس کے جوتے کی سخت نوک اس کی آنکھ میں گھس گئی۔ اس کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور دوسرے آدمی جو سنبھل کر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے اپنے ساتھی کو دیکھا اور پھر اندھا دھند کار کی جانب دوڑا۔ کار کا انجن اسٹارٹ چھوڑ دیا گیا تھا۔ وہ پھرتی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور پھر اپنے دونوں ساتھیوں کو چھوڑ کر فرار ہو گیا۔